Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Saima Zubair, and we are now live with our webinar for today and boosting mental health and immunity response in fight against COVID-19. So let me just confirm that we're all live and the sound is all clear, right? So let me welcome our very, very respected and honorable guest speaker. And we've been trying to, arrange this for quite a few weeks. Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences, Dr. Moowadat Hussain Rana. He's a gold medalist graduate of the pioneer batch of Army Medical College. And he's also the chief editor of the Journal of Psychiatry of Pakistan Society and chairman of the Healing Triad Pakistan, the honorary chair of Department of Behavioral Sciences and an adjunct professor at the University of Health Sciences, Lahore. Dr. Rana is the patron EMDR Pakistan and the founding Secretary General of EMDR Pakistan Asia. He is the honorary professor at Robert Gordon College University, United Kingdom, and a consultant to the WHO World Health Organization, and author of a dozen books, 12 books, and more than 60 national and international publications. He was declared the best university teacher in the field of medicine by HEC Pakistan. What an honor, sir. He is also the recipient of Sitara Imtiaz, the Star of Excellence. I am sure so many people might not have even imagined. So I'm really honored to have you over here, sir. His interests include professional education, psychotrauma, psychosocial interventions in the field of mental health and education. He's a visiting faculty and a trainer at the National School of Public Policy, National Institutes of Management, National Defense University, University of Health Sciences, and the list goes on. Many, many important institutes and various universities and training institutes at home and abroad as well. So Professor Rana retired from Pakistan Armed Forces as a brigadier. And after holding various academic, clinical, and teaching positions, including advisor in the psychiatry and the founding commandant of the Armed Forces Institute of Mental Health. He was formerly the Dean of Faculty of Psychiatry of College of Physicians and Surgeons, Pakistan. Professor Rana continues to teach, train, and undertake research and clinical educational work, both locally and abroad. And recently, he is now the member of World Health Organization's National Technical Committee on COVID-19 Response, chair of the Pakistan Red Crescent's Task Force on Corona Response, and member of the Higher Education Commission's Steering Committee for Mental Health and Psychosocial Wellbeing. I welcome you, sir, to this webinar, which many have been, waiting for quite a few times. And we were lucky enough to receive your, guidelines on WhatsApp messages, which went viral in all the WhatsApp groups. And since then, we've been, after you really. So thank you once again, not just from me and the host Gets Pharma, but all of the audience who have been waiting to join in and, ask their questions, which we have been going through. So should we begin with your presentation first? Sure. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Sam, for those very kind words and your introduction. Without further ado, let me first of all thank you and then the organizers of this activity that that we are constantly in a situation of a battle, and in this battle, the people who are actually fighting the battle are oft the most ignored, which should never be the case. So much so that most health professionals that I talk to, we are also running a hospital for Pakistan Red Crescent these days in Rawalpindi. और वहाँ पर भी मेरे जो colleagues हैं, जो up front
لڑ رہے ہیں جنگ اور مریضوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں on a daily basis. When I talk to them as well, so you get this feeling that here is a set of soldiers who seem to have been abandoned by their army and abandoned by the community for which they are fighting. تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس طرح کے کچھ سولجرز جو کہ 1971 میں اس پاکستان میں جنگ لڑتے لڑتے اتنی دور نکل گئے تھے کہ ایون آفٹر دا سرنڈر آف 16 دسمبر وہ جنگ لڑ رہے تھے. تو ان سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی. ان میں سے ایک صاحب تھے جو بعد میں جنرل بن گئے. تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی تھی, ہمیں پتا تھا کہ اس پاکستان جو ہے وہ اب نہیں رہا اور ہتھیار بھی ڈالے جا چکے, تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں. جس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں وہ نہیں ہے, جس فوج کے لیے لڑ رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو اس طرح کی ایک بڑی ڈس ایلیوژنمنٹ ہے جو کہ ہیلتھ پروفیشنلز کے اندر بالعموم اس وقت پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور therefore I think it was very very important to talk about their personal immunity, اس کو کیسے بوسٹ کرنا ہے, لیکن more so how can they overcome by an improved mental health with this challenge of disillusionment with what they're doing big time. اور اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جہاں پہ we get an opportunity to talk to our very own the real Faujis of today, dealing with this COVID-19 crisis in the country. So میرا فوکس آج جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جب بھی کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم انسپریشن حاصل کرتے ہیں قرآن سے. both as scientists but as much as on account of our faith. تو میں نے جب یہ سوچا کہ boosting of mental health اور boosting of immunity amongst health professionals کی بات ہوگی اور community کی بات ہوگی, تو we need to turn to Quran yet again. And therefore my presentation actually starts with a surah that is very close to my heart, and all my life I've recited it every day of my life as long as I can remember it. And I usually am known for starting my presentations with this. So yet again, I'll share this with you, my PowerPoint with you. The guest team can, so screen share. You have to switch on to the screen share. Ji, it's starting now. It's clear, Ji? Yes. Okay, so this is, I'm sure many of our viewers who have joined us would recognize this surah as Surah Al-Asr. یہ سورہ کچھ یوں ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سو یہ ایک بہت بڑی انسپریشن دیتی ہے کہ یہ جو ٹائمز جن میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ڈیفینیٹلی وہی ٹائمز ہیں جن کا اس صورت میں ذکر ہے جس میں کہ انسان ہمیشہ خسارے میں رہا. So whenever a society or human beings get into this state, they need to remember کہ یہی ڈیسٹنی ہے بنیادی طور پر human beings کی, to be in loss. But there is a prescription that if you follow these immune reactions or these vaccines or these treatments, then you can lessen your loss. Then you can deal with these very difficult times more effectively. اور وہ 5 ویکسینز اور 5 انٹروینشنز ہیں جو یہاں اس سلائڈ کے اوپر میں نے ریڈ میں مارک کی ہوئی ہیں. The injection faith, the capsule righteous deeds, the 3 other medication that a community or a set of people who want to lessen their loss, like we as health professionals want to lessen our loss that we are feeling these days, they need to join together and mutually come together and teach truth, patience and perseverance. تو یہ 3 اور دوائیں ہیں, یہ 3 اور ٹیبلٹس ہیں جو ہمیں ایز اے کمیونٹی ایز ہیلتھ پروفیشنلس لینے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر کی فیکٹر یہ ہے, we have to join together, we have to connect to each other, and this particular interaction that we are having today is a gesture or an attempt to join together and mutually teach to each other truth, patience and perseverance. And that is my talk today actually. اگر ہم سورہ العصر کو
میں ٹرانسلیٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا آج آپ کے سامنے, تو مجھے یقین ہے it will help boost mental health of health professionals, but it will also help them gain a certain degree of immunity to the challenge that is just not the challenge of COVID-19 and infection of COVID-19. There are various other challenges that they are facing, اور ان کے لیے بھی ان کو immunity کی requirement ہے. اور پھر جو ہم سوال و جواب آخر میں کریں گے اس میں probably it will help them understand these concepts even better subsequently. So Sir, just 1 minute. Can the team just check I got quite a few messages that people are trying to join in, but they have some difficulty. So I'll just send that message again to you, Shayan, over there. Please, sir, go ahead. I've just shared the link to other groups. So if I may just start our conversation, I hope the screen is visible to you, Saima, and to all. Yes, we can see the screen, but aap isko agar slide show pe kar le, so we'll see a bigger. Yes. Yes. Right. Okay. So this is what we are going to try and talk about: boosting mental health and immunity of our health professionals amidst threats and challenges. اور یہاں میں سائما, I'm sure I'm speaking for you as much for everybody else out there, that the challenges are not purely professional challenges. There are challenges to our body. Challenges to our body in terms of not only the threat of COVID-19. No, that is not the only threat. Even the PPE that we wear, وہ ایک تھریٹ بن گئی ہے ہماری باڈی کے لیے. اتنی گرمی ہے کہ چاہے ایئر کنڈیشن لگا ہوا یا نہیں ہے, کہ اگر کوئی 2 گھنٹے بھی مریضوں کے ساتھ اس پی پی ای کو پہن کے گزارتا ہے تو وہ پسینے میں بھیگ گیا ہوتا ہے اندر سے, اور ہی از دین میزریبل آفٹر اے وائل. اس نے جو ماسک پہنے ہوئے ہیں, اس نے جو گلاسز پہنی ہوئی ہیں, دے آر سچ اے ڈیفیکلٹ گیئر ٹو ویئر فار اے ڈاکٹر جو کہ یوز ٹو ہے کہ ایک اس نے ایک سمپل سا ڈریس پہنا ہوا ہے, وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے, اور اپنا سارا کام کرتا ہے. سو اٹ از انہیبیٹری ان آر ڈیوٹی, ان آر فلو. ہم یوز ٹو نہیں ہے ٹو ویئر دس کائنڈ آف این ایکٹیویٹی. سے جو چیز ہمیں بچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے تھریٹ بن گئی ہوئی. پی پی ان اٹ سیلف از بیکم اے چیلنج, اور وہ فرسٹریٹ کر رہی ہوتی ہے اس انڈیویجول کو مینٹلی, اس کی مینٹل ہیلتھ کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے, اور اس طرح سے اس کی امیونٹی خراب کر رہی ہوتی ہے, جو میں آگے جا کے بات کروں گا. So it is not only the threat of the virus that we are dealing with, even the gear with which we are supposed to fight or keep away the infection has become a problem for us. یعنی کہ جو ہمارے ہتھیار ہیں وہی ہمارے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ we also live in various kinds of mental tortures. وہ mental tortures کبھی اس بارے میں ہیں کہ میرا کیا بنے گا, am I going to survive or die? Are my loved ones whom I have not met for days, are they going to survive or die? ان کو کیا ہو رہا ہے, میری ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی. ان کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی فکر ہے کہ اگر میں انہیں ملنے جاؤں گا تو کہیں میں ان کے لیے سورس آف ٹربل اور سورس آف ڈیزیز تو نہیں بن جاؤں گا. اپنے سے زیادہ یہ کوشچن, جی بہت بڑا کوشچن. اور آپ سوچئے کہ میں نے خود ہی اپنے آپ کو اسٹیگمیٹائز کیا ہوا ہے کہ میں ان کے ساتھ اگر ملنے جاؤں تو ان کے لیے سورس آف پرابلم بن جاؤں گا اور ڈیفیکلٹی. سو عجیب و غریب قسم کی میری فیئرز ہیں اور اپریہینشنز ہیں جن سے سم ٹائمز اے پرسن از لائکلی ٹو بی چیلنجڈ بائی اینگر اینڈ کانسٹنٹ فرسٹریشن. دوسری جو اینگر اور فرسٹریشن کی ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے آرگنائزیشن ہے, جو لاجسٹکس ہیں, جو ملک ہے, جو میڈیا ہے, جو پیشنٹس کی فیملیز ہیں, وہ بجائے اس کے کہ آپ کے لیے سورس آف کمفرٹ ہوں, وہ آپ کے لیے سورس آف کانسٹنٹ اینگوش ہیں. ڈیوٹی آورس, ایک دفعہ میں نے پی پی پہن لیا ہے, اب وہ فزیکل ٹارچر تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن 8 گھنٹے اس کو پہن کے رہنا یہ ایک امپورٹنٹ. تو لیکن میری ڈیوٹی آج 8 گھنٹے کی ہے. سو اگرچہ لوگ ارینجمنٹس کرتے ہیں اپنے اپنے جہاں پر جس وارڈ میں کام کریں گے, آپ 2 گھنٹے کے بعد تم بریک لے لینا, میں چلا جاؤں گا 2 گھنٹے, وہ ہم آپس میں کرتے ہیں. لیکن the mere fact that 8 hours تک I am on duty constantly is challenging me at another level.
یہ میں آپ کو ایز اے سائیکائٹرسٹ بتا سکتا ہوں کہ جس آدمی کی باڈی اور مائنڈ چیلنجڈ ہوتا ہے نا, خود بخود اس کی روح بھی چیلنج ہو جاتی ہے. تو وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, جو ہمیں نارمل ایک سرجن کو رات کے 8 بجے تک آپریٹ کرنے کے بعد 8 اور 9 کے درمیان جو اس کی روحانی کیفیت ہوتی ہے, وہ ابھی 8 گھنٹے کے بعد روحانی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے, بالکل ایک مرنے والی کیفیت جس میں کہ آپ پژمردہ اور فٹیگڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں, not physically and mentally alone, but in your spirits you are down. Your spirits are بالکل. down. Your soul is wounded at the end of that duty. And this is not for a day. This is not for 3 days. This is going on since March. Month after month after Right. month, this is going on. And there is no end in sight. دیکھیے جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جنگ جب شروع ہوتی ہے نا, آپ کو کچھ اندازہ ہوتا ہے 10 دن چلے گی, 15 دن چلے گی, 20 دن چلے گی, پھر ختم ہو جائے گی. اس جنگ کا پتہ ہی نہیں ہے کتنی دیر چلے گی. سو آپ ایک ایسے رستے پر اور ایک ایسی ٹنل میں ہیں جہاں پر یو ناٹ ایون سیئنگ دا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. سو دیٹ Right. آلسو چیلنجز یور اسپرٹ big time and challenges your soul. Then of course the society that we belong to, the medical society, but even the society in general, has mixed feelings about our effort. مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. عجیب سچویشن ہے کہ وہ سوسائٹی بھی پوری طرح سے ریکگنائز نہیں کر رہی. اینڈ دین آف کورس ایون آور ریلیشنشپس ہیو swayed up and down in their dedication and devotion and understanding of our issues. ہمارے ہی ماں باپ ہمیں اپنی محبت کے مارے یہ کہتے ہیں چھوڑو نوکری واپس آ جاؤ, not realizing that I'm a doctor and it's not easy for me to abandon my patients and profession just because میری امی بہت ناراض ہو رہی ہیں اور پریشان ہو رہی ہیں بہت زیادہ. ہماری بہنیں, ہمارے بیگمات, ہمارے بچے جس وقت آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ابو یہ چھوڑ کر آ جائیں آپ یہ, تو they have no realization that they are putting me into a state of frenzy, into a state of discomfort and disillusionment. میں آپ کی طرف آؤں یا وہاں جس کے لیے میں نے اوتھ لیا تھا کہ I'm going to serve them. This is So, such a big question جی ہاں that جی, goes on in everybody's یہ heart, آپ دیکھ mind, and soul. ایگزیکٹلی, اس لیے یہ جتنی میں نے چیزیں لکھی ہیں ان کے پیچھے ایک بہت بڑا کوشچن مارک لگایا ہے, جو آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ جو ہمارے لیے بہت بڑا اس کا چیلنج بنا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کرنا. اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ کی مینٹل ہیلتھ امپروو کرے گی. مینٹل ہیلتھ آپ کی ڈیٹیریوریٹ بھی کر سکتی ہے ان چیلنجز کے ساتھ اور امپروو بھی کر سکتی ہے. میں نے اس لیے بیکاز وی آر آل ایڈلٹس اینڈ وی آر سینسیبل پیپل ایز اے Right. کمیونٹی, دی ایلیٹ آف دا کمیونٹی ان ٹرمز آف انٹلیکچوئل کیپیسٹی, تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ چوائس ہمارے پاس ہے. میں آپ کے سامنے چوائسیز رکھ رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امیونٹی بڑھے, آپ اس جنگ میں سے ایک غازی بن کے باہر نکلے, تو پھر آپ کو کچھ وائز چوائسیز کرنی ہیں. یہ چیلنجز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے اور آپ کی تقریر کرنے سے, یہ لیکچر لینے سے ختم نہیں ہوں. نہیں ہوں. Because I'm not talking to those people who can actually dilute this entire set of challenges. Okay. نہ میرے لیکچر کے بعد نئے پی پی آئیں گے, نہ لاجسٹکس چینج ہوں گی, نہ آپ کے ڈیوٹی آرس چینج ہوں گے. So I'm particularly confident about that this is not going to change anything at all. لیکن وہ چینج جو ہو سکتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چینج یہ ہے کہ آپ کا سوچنے کا انداز تبدیل ہو سکتا ہے. سوچنے کا انداز انسان کی وہ واحد چیز ہے جو اس کے کمپلیٹلی کنٹرول میں ہوتی ہے. میری نیت میرے کنٹرول میں اور میرے سوچنے کا انداز میرے کنٹرول میں, باقی کچھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے. سو جو اسٹوئک فلاسفرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان بنیادی طور پر اس وقت بڑا انسان بنتا ہے جب وہ اپنے چوائسیز خود کرتا ہے اور ان کے کانسیکوینسز کو بھگتنے کے لیے تیار رہتا ہے. سو اس لیے میں یہ چوائسیز آپ کے سامنے رکھا ہوں. پہلا چوائس دیرفور ہماری کمیونٹی ایز ہیلتھ پروفیشنلز کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کنفیوژن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. کووڈ-19 کے بارے میں, کووڈ-19 کی رسپانس کے بارے میں, کووڈ-19 کی پالیسیز کے بارے میں کنفیوژن میں اور ایمبیولنس میں ہے کہ کل کو یہ بدل جائے گا, یا وہ اس حقیقت کو مان لیتے ہیں کہ جناب یہ ہے پاکستان, یہ ہے پاکستان کی کووڈ-19 پالیسی, یہ ہے میرا ہسپتال, یہ ہے میرے مریض, یہ ہے میری کمیونٹی, اور یہ ہے ان کے جھگڑے میرے ساتھ, ان کے ساتھ میں نے جینا ہے, ان کے ساتھ. تو جب تک آپ
ہر وقت اس طرح ایجیٹیٹڈ فیل کرتے رہیں گے نا, یہ بدلتا کیوں نہیں ہے, یہ تبدیل کیوں نہیں ہوتا, تو وہ جو ایجیٹیشن ہے اس میں آپ اپنی اتنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں ایوری ڈے wishing of something that will not change. That will not. So میری آپ سے ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ اس حقیقت کو جو آپ کے سامنے اس وقت ہے اس کو ذہنی طور پر قبول کریں. یہ ہمیں پسند نہیں ہے, لیکن یہ وابڈا کا کنیکشن کی طرح ہے. وابڈا کا کنیکشن آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن وابڈا کے علاوہ اور کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنا یو پی ایس لگاتے ہیں. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس صورتحال کو سمجھ لیں کہ ایسے ہی ہے, اب پھر یو پی ایس کی باتیں ہم کرنا شروع کریں گے کہ پھر ہم اپنے آپ کو کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں. یہ تصور ذہن میں سے نکال دیں کہ اگر ہیلتھ منسٹر چینج ہو جائے, اگر حکومت تبدیل ہو جائے, اگر کوئی اور آ جائے, اگر ایم ایس بدل جائے تو پھر کچھ بدل جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. میری نظر میں آپ اس کنفیوژن سے ایمبیویلنس سے باہر آ جائیں. یہ ایمبیویلنس ایون ڈاکٹرز کے اندر میں نے وائرس کے بارے میں بھی دیکھی ہے بھی نہیں ہے. پتہ نہیں یار یہ پتہ نہیں کون سی بیماری ہے, یہ از اٹ ریئلی کووڈ؟ یار یہ تو کوئی اور چیز نہیں ہے جس سے کہ ڈی آئی سی ہو جاتا ہے. سینسیبل میچور پڑھے لکھے ڈاکٹرز saying such stuff and sharing this stuff on WhatsApp with each other. So بڑی اسٹرینج بات. دوسری چیز جو جناب آپ کے پاس چوائس میں ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ اس چیلنج کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس پر ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ دو لفظ سیما میں آپ کے پاس بھی چھوڑ رہا ہوں سب ساتھیوں کے ساتھ جیسے موجود ہیں, کہ آپ کسی بھی سچویشن میں یا تو ریئیکٹ کر سکتے ہیں. ریئیکشن ایک ہومیوسٹیٹک رسپانس ہوتی ہے, آٹونومک رسپانس ہوتی ہے, آٹومیٹک رسپانس ہوتی ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اٹس لائک اے نی جرک ریئیکشن. تو یہ جو چیلنجز جن کا میں نے ذکر کیا تھا, تو ان کا ایک نی جرک رسپانس تو یہ ہے کہ یوں کر کے لپیٹیں پی پی ای کو اور اپنی اسٹیتھوسکوپ کو اور ساری چیزوں کو, اور یوں کر کے زمین پہ مارے ہوں گے, بھاڑ میں جاؤ سارے, میں اپنے گھر جا رہا ہوں. تو یہ تو ہے ریئیکشن ٹورڈز دو چیلنجز. اور بہت دفعہ دن میں انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ ایسا کرے, لیکن ہم ایز ہیلتھ پروفیشنلز اپنے آپ کو چونکہ سمجھتے ہیں کہ ہم واریئرز ہیں, یہ سوسائٹی ہمارے سامنے ہمارے اوپر چاہے نادانی میں ہمیں سمجھتی اگر غلط ہے تو بھی ہم نے ان کی جنگ لڑنی ہے, اگر اچھا سمجھتے ہیں تو بھی ان کی جنگ لڑنی, تو ہم ریئیکٹ نہیں کر سکتے. اس پروفیشن سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ وہ ریئیکٹ کرے گا. ہم کون ہیں؟ ہم ایلوسٹیٹک رسپونڈرز ہیں. ہم رسپونڈ کرتے ہیں, اور ایلوسٹیٹک رسپانس میں کیا ہوتی ہے, ہومیوسٹیسس سے ڈفرنٹ ہوتی ہے, بیکاز اٹ از اے فرنٹل لوب رسپانس. اٹ از اے رسپانس دیٹ which is an intellectual response. It is a response that comes out of the soul of human beings. This is called an allostatic response. خاص بات کیا ہوتی ہے, predictive ہوتی ہے, consequences دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اگر ڈاکٹرز کمیونٹی ریزائن کر دے گی اس وقت اور سامان اٹھا کے پھینک دے گی اور واک آؤٹ کر جائے گی ساری سچویشن سے, یا ہڑتال پہ چلی جائے گی, تو اس سے جو تباہی آئے گی وہ تباہی لامت نہ ہی ہے. تو اس وقت اس لیے ہم ایلوسٹیٹک ہو کر سینٹرل نروس سسٹم سے سوچ کر ہومیوسٹیٹک رسپانس نہیں دیں گے, ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے. یہ طے کر لیں, ہم نے اس وقت نہیں ریئیکٹ کرنا. وہ فوجی جو کہ کسی جنگ میں لگ رہا ہو اس کو کہ میرا خیال نہیں کیا جا رہا, وہ جنگ چھوڑ کے نہیں بھاگ جاتا, اور ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. ڈاکٹرز کبھی نہیں بھاگے, اس دفعہ بھی نہیں بھاگے. تو ہم نے رسپونڈ کرنا ہے, اور رسپونڈ ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے برداشت کرنی ہے جو بھی سختیاں ہیں, جو بھی سچویشنز ہیں, ان کو یہ سمجھ کر کہ اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں اگر ہم نے ابینڈن کر دیا اور ریئیکٹ کیا, اس لیے ہم نے نہیں کرا. تو پھر جو رسپانس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ رسپانسیبل بھی ہوتے ہیں. وہ چیزیں جاب سمجھ کر اور اسائنمنٹ سمجھ کر اور ڈیوٹی سمجھ کر نہیں کرتے, وہ اس کو واقعتاً ایک اندرونی کیفیت کے طور پر اڈاپٹ کر کے ایز اے انر کالنگ کے طور پر کام کرتے. انر کالنگ وہ ہے جو آپ اس وقت محسوس کرتے ہیں جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ میرا دوست, میرا پیارا, میرا محبوب, میری جان جند تکلیف میں. اس وقت اس کو بچانے کی کیفیت آپ کسی جاب کے طور پر نہیں کرتے, وہ کسی اسائنمنٹ یا ڈیوٹی کے طور پر نہیں کرتے, وہ آپ کے اندر کی کالنگ ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چاہے میری جان چلی جائے اس وقت, میں نے اسے بچانا ہے. یہ جو محبوبیت ہے اپنے کام کے ساتھ, یہ جو عشق ہے اپنے کام کے ساتھ, یہ آپ کو رسپانسبل بناتا ہے. اور یہی ہے وہ جذبہ جو ایکچولی ایک ڈاکٹر کو ایک فوجی بناتا ہے. اس سے
غازی یا شہید بناتا ہے، بیکاز وہ اس طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، فوجی اس طرف بھاگ رہا ہوتا ہے جہاں سے گولیاں چل رہی ہیں، بالکل باقی سارے لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ڈاکٹر اس طرف جا رہے ہیں جہاں گولیاں چل رہی ہیں کووڈ-19 کی. تو اس لیے ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ہم رسپانسبل ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اس کے لیے پھر آپ کو جس جذبے کی ضرورت ہے وہ ایک تھوڑا سا مختلف ہے. اور وہاں میں آپ سب دوستوں سے جو اس وقت میری بات سن رہے ہوں گے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا یہ احساس ضرور کیجیے گا کہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس چیلنج کو یا اس کرائسس کو جس کے سامنے ہیں میں اور آپ، وہاں پر ریزیلینس اڈاپٹ کر لیں یا پھر اپنے آپ کو ولنریبل سمجھنا شروع کر دیں. ولنریبل لوگ کون ہیں؟ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی پاسٹ ہسٹری ہے سائیکیٹرک ڈس آرڈرس کی، جن کی پاسٹ ہسٹری ہے ٹرامیٹک لائف کی، فیملی ہسٹری ہے سیویئر مینٹل النس کی، چیلنجز کی، سیویئر انگزائٹیز وغیرہ کی، ہماری فزیکل ڈسیبلٹیز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جیسے کسی جنگ کے قابل نہیں ہیں، اسی طرح سے وہ اس وقت کی صورتحال کے قابل بھی. تو ان کو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ولنریبل ہیں تو پھر انہیں اس جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں باقی لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی ہسٹریز آپ کی نہیں ہے اینڈ یو آر ناٹ ولنریبل فار دیٹ، دین understand this as an opportunity which will bring the best out of you, which will make you a greater person, a greater doctor, a greater professional at the end of all this. یہی ریزیلینس ہوتی ہے کہ انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ میں اگر اس جنگ میں چلا گیا نا، جب میں باہر آؤں گا تو واقعی یا تو شہید ہوں گا یا غازی ہوں گا. میں ایک بڑا انسان بن کے جو کہ اسپرچولی بھی ایلیویٹ ہو چکا ہوگا، پروفیشنلی بھی ایلیویٹ ہو چکا ہوگا، اور اسکلز کے حوالے سے بھی ایلیویٹ ہو چکا ہوگا. مجھ میں ایک ایسی طاقت اور ہمت آ چکی ہوگی جو اس سے پہلے نہیں تھی، اور اگر یہ چیلنج نہ آتا مجھے تو شاید میں وہ انسان نہ بنتا جو اب بن گیا. یہی ریزیلینس ہے کہ آپ کسی چیلنج میں جس کو کہتے ہیں نا وہ کہ اس بھٹی میں سے آپ سونا بن کے باہر نکلے، یہی ریزیلینس ہوتی بالکل ہے. تو بالکل کووڈ-19 کی بھٹی میں سے جو نکلا نا انشاءاللہ بن کے، وہ ایک پھر بہت ہی کمال کا ہیلتھ پروفیشنل بن کے نکلے گا. جو چیز اگلی جو آپ کو چوائس کرنا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو پروفیشنل رہنا ہے اس جنگ کے. پروفیشنل. بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ اوور کمٹ کر لیتے ہیں، یعنی کہ کچھ تو ولنریبل ہے نا جو کہ کمٹ نہیں کرتے اور آئسولیٹ کر لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں میدان جنگ سے. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اوور کمٹ کر لیتے ہیں، وہ گھر ہی نہیں واپس آتے، وہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور دیر فور دے گیٹ انٹو اے اسٹیٹ آف برن آؤٹ. ان کو یہ لگتا رہتا ہے، گلٹ ہوتی رہتی ہے اندر کہ اگر میں چلا گیا تو کوئی مر جائے گا، اس لیے مجھے ڈیفینیٹلی اس کی ڈیوٹی بھی میں کر لیتا ہوں، تمہاری ڈیوٹی بھی میں کر لیتا ہوں، اس کی ڈیوٹی بھی میں کر لیتا ہوں. تو یہ اس طرح کے لوگ ہر وارڈ میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ ایک بالکل ہے سیویئر سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ چیلنج میں ہوتے ہیں جس کو ہم گاڈ کمپلیکس کہتے ہیں. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ان کے ارد گرد ہے ساری کیئر جو چل رہی ہے. تو گاڈ کمپلیکس میں نہیں جانا میری جان. آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں نے برن آؤٹ نہیں ہونا، میں نے اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے اپنے پروفیشنل ایکسلنس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اٹس اے لانگ ہال. تو مجھے اس لانگ ہال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی انرجیز کو اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے، اپنی جو پروفیشنل کمپٹنس ہے اس کو ویل اسپینڈ کرنا ہے. اس کو میں نے برن آؤٹ نہیں ہونے دینا اس گاڈ کمپلیکس کے ہاتھوں. آخری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر از لائک دا ان نون سولجر. وہ ڈاکٹرز جو یہاں پر تصویریں کھنچوانے کے چکر میں ہیں نا کہ ہم کووڈ-19 کے وارڈ کو رن کر رہے ہیں، وہ میں ان کو کیا کہوں. بس اصل پروفیشنل وہی ہے جو ہمبل ہوتا ہے، جو اپنا کام اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اسی کا کام ہے. وہ کسی ریکگنیشن کے لیے، کسی تمغے کے لیے، کسی ستارہ جرت کے لیے اور کسی بڑے میڈل کے لیے ایسا کام نہیں کر رہا ہوتا. He thinks that he is the best person to do it. That is why he is doing it. تو یہ ہیوملٹی جو آپ کو فرسٹریٹ نہیں ہونے دے گی اور آپ کو مینٹلی بڑا روبسٹ رکھے گی. ہمبلنس ان اے پروفیشنل who is good, who is competent, keeps him well grounded اور اس کی مینٹل ہیلتھ کو بہت بوسٹ کرتی. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ جناب آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بوسٹ کریں گی، یہ جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیا آپ اپنے مائنڈ کو بھی بوسٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ اپنے مائنڈ کو بھی بوسٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے ذہن میں سے نا نیگیٹو ایموشنز کو ہٹا دیں.
ऐसे जैसे कि वो जो स्याही चूस नहीं होता था पुराने वक्तों का, वो लगाएं इस तरह का, तो ऐसे सक आउट कर लेता था इंक को, नेगेटिविटी को। इस तरह से नेगेटिविटी को सक आउट करें। इस नेगेटिविटी में क्या क्या चीजें जो आपको अपने दिमाग से सक आउट करने से बूस्ट मिलेगा? पहली चीज, स्टॉप ब्लेमिंग। जब आदमी ब्लेम सेट माइंड सेट में होता है ना, ये इस वजह से नहीं हुआ, ये फला नहीं हुआ, हमें तो मिली नहीं, हमें दवाइयां नहीं मिली, हमें फला नहीं मिला, हमने ये नहीं मिला, तो जब आप ब्लेम करते हैं तो इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ अ प्रोफेशन। दूसरा, फिर एक ये वाला जो माइंडसेट होता है ना कि अच्छा फिर हम, मेरे साथ ये हुआ है, देख फिर मैं क्या करूं, ये मुंह के ऊपर जो हाथ फेरना है ना, तो ये भी जब प्रोफेशनल करता है तो फिर वो प्रोफेशनल नहीं रहता। नहीं लगता। आपको याद होगा कि हज़रत अली का वो बड़ा वाकया जिसमें उन्होंने उस शख्स की छाती पे से हट गए थे, हट जिसने गए। उनके ऊपर थूक दिया था। वेंजियंस नहीं होती प्रोफेशनल के अंदर। वो देयर ये वाज नो काम वेंजेंस। प्रोफेशनलिज्म के लिए कर रहा होता है, गुस्से में नहीं आके कर रहा होता है, गिल्ट में नहीं जाना। हमारे हाँ, जब आप काम करें कोविड-19 में, तो देयर विल बी डेथ्स दैट विल टेक प्लेस। तो जब आदमी के अंदर गिल्ट आ जाती है ना कि मेरी वजह से मर गया है, मेरी निगलेक्ट की वजह से मर गया है, तो याद रखिएगा कि कभी ये वाला जो जज्बा है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन के तौर पर ट्रांजिटरीली आएगा, लेकिन इसको आपने एंटरटेन नहीं करना है, इसको बहुत देर तक अपने लिए इश्यू नहीं बनाना। और ये वक्ती तो होगा, लेकिन उसके बाद इसे निकल जाना चाहिए आपके अंदर से। ये भी ज़हन में रखिएगा कि लस्टफुल होने के बहुत चांसेस हैं, बिकॉज यू बी अवे फ्रॉम द फैमिलीज, और आपके पास पेशेंट्स जो होंगे वो बहुत वल्नरेबल स्टेट्स में होंगे। आपके अपने साथी भी लेट आवर्स के अंदर काम कर रहे हैं, नर्सेज भी, आपके फीमेल कॉलीग्स भी, मेल कॉलीग्स भी, पैरामेडिक्स भी। सो लस्टफुल थॉट्स कैन स्टार्ट टू बिकम अ नेगेटिव इमोशन इन यू, and they can really play havoc with your professionalism, but can also play havoc with your mind and make it less resilient. इसी तरह से अगर आप हर वक्त अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस का सोचते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे इतने पैसे में तो मैं जितनी देर में यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, इतनी देर में तो मैंने अपनी जीबी प्रैक्टिस में इतने पैसे बना लेने थे, तो जंग के दौरान मुनाफे नहीं बनाए जाते। यहाँ ये वाली ग्रीड अगर कुछ प्रोफेशनल्स में मौजूद है या कुछ अस्पतालों में मौजूद है, तो मैं उनके लिए सवाए दुआ के क्या कर सकता हूँ कि ये वो मौका नहीं है। जंग कभी भी वो मौका नहीं होती जहां पर आप प्रॉफिट्स बनाएं। वहां पर तो आप अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, आप स्प्रेड करते हैं उन रिसोर्सेज को जो आपके पास अवेलेबल हैं। सो गेट रिड ऑफ ग्रीड एंड लास्ट ऑफ ऑल पैरानोया। ये वो इमोशन है जिसमें आप ये कहते हैं कि सारा एक खेल हो रहा है, एक साजिश हो रही है। और वो साजिश किसके खिलाफ है? मेरे खिलाफ, मेरे प्रोफेशन के खिलाफ। डॉक्टरों के सारे अगेंस्ट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को समझ नहीं आ रही वो क्या करें उस कंफ्यूजन के अंदर। उनको जो सामने ऑब्वियस टारगेट नजर आता है वो डॉक्टर्स हैं, उसकी तरफ वो फोकस करें। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का कभी मौका मिला तो मैं आपसे बहुत जिक्र करूंगा कि ये इंसान की जो एनर्जी है उसको बहुत ज्यादा सैप करती है। यानी सोचने के गलत तरीके कैसे सोचने रिप्लेस के करें अलग उसको? तरीके। सोचने के गलत तरीके। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि आप ओवर जनरलाइज कर लेते हैं कि यार 3 लोग जो हैं वो तो कोविड पॉजिटिव मेरी टीम के हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हम सब ने हो जाना है। तो ये ओवर जनरलाइजेशन है ना। ये सोचने का एक तरीका है। हो सकता है कोई भी ना हो, ये भी हो सकता है कि जो आपने कहा ये मुमकिन हो, लेकिन ये भी हो सकता है कुछ भी ना हो। लेकिन अगर ये डिस्टॉर्शन आ गई एक दफा दिमाग में, तो उसी दिन से आपकी मेंटल हेल्थ चेंज हो जाएगी, आपकी रिजिलियंस खत्म हो जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम distorted ways of thinking and looking at things. Catastrophizing, सब मर जाएंगे, 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में फौत हो जाएंगे, कोविड ने सब किसी का कुछ नहीं छोड़ना, पता नहीं ये क्या है, ये अल्लाह का एक वो तबाही करने का तरीका आ गया है, क़यामत आने वाली है। ये कैटास्ट्रोफाइज करना भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, सोचने का वो तरीका है जो आपको डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इसको रिप्लेस कैसे करना है एक रिजिलियंट माइंड? जी, इसको करना है रिप्लेस। कैसे करना है? विद साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी, building hope in self and those around us and trusting each other. देखिए वहां मैंने सूरह अल-असर में आपको सुनाया था म्यूचुअलिटी, म्यूचुअल। मेरा वजन आपने उठाना है, आपका वजन मैंने उठाना है, और हमने मिलकर वजन उठाना है। इसके अंदर जो ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, और उसके अलावा किस चीज पर ट्रस्ट है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो वायरसेस से खत्म नहीं होगा। ये जो ह्यूमन रेजिलियंस के ऊपर रिजॉल्व है आपका, इसको ना छोड़िएगा। वी आर टू गुड फॉर अ वायरस। ये मैं एज ए साइंटिस्ट भी फील करता हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ
for just a virus to completely eliminate the human race. kind forever. लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर ग्रेटर विजडम ऑफ नेचर ये है कि इंसान को खत्म कर देना है कायनात में से, तो ठीक है, फिर हम भी शामिल हैं ग्रेटर विजडम ऑफ नेचर के साथ. अल्लाह की यही मर्जी है तो चलो ठीक है, फिर हम इसके साथ शामिल हैं. ये बिलीफ, ये फेथ ऑन ह्यूमन रेजिलियंस एंड ऑन द ग्रेटर विजडम ऑफ नेचर, ये भी इंसान को बहुत बूस्ट करता है और उसके माइंड को बड़ा स्टेबल करता है और वो एक बेहतर जंग लड़ने के लिए तैयार होता है. मैं यहाँ अब थोड़ी सी बात इम्यूनिटी की करता हूँ बिफोर वी स्टार्ट टू टेक क्वेश्चंस. आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है, ये मैं बात जो कर रहा हूँ ये साइंटिफिकली बेस्ड है. आई एम श्योर आपने एक टर्म सुनी होगी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी. Okay, psycho-neuroimmunology. That means psycho-neuroimmunology. Basically, there is a lot of research to show that it is just not the cortisol level that determines the immunity in human beings. No, there are things happening in the frontal lobe, things happening in the limbic lobe that decides how a T cell population is going to form various kinds of immunoglobulins. What would happen to the DNA of the killer T cell is just not decided by the antigen only. It is also decided by the limbic system and the frontal lobe of a human being. A lot of research to show that. There are neurotransmitters that communicate with T cells of the body, both B type as well as the T type. So understand करिए कि ये जो हमारे अंदर की जो immune response है, ये determined है with our mindset, with the way human beings feel and think. इसका direct communication है with our immune response. So probably therefore it is important to enhance our immunity. We talk far too much of the COVID-19 virus. We talk very little of the human capacity and immune. So हम professionals के अंदर भी वो वाले कौन सी फीचर्स हैं जो अगर हम डेवलप कर लें तो वी आर लाइकली टू बी लेस वल्नरेबल टू द कोरोना इन्फेक्शन. एंड दिस पार्ट इज आल्सो रेलेवेंट टू आवर रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी हु वांट्स टू एनहांस देयर इम्यूनिटी. इसके अंदर हम क्या चीज चाहेंगे? इसमें हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि अंडरस्टैंड करें कि हम एक जंग लड़े. जंग के अंदर माइंडसेट और होता है. इस वक्त मुझे एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एज ए स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लगता है कि हम जंग की कैफियत में नहीं आए हैं एज ए नेशन. हम एक केओस की कैफियत में, किसी को पता ही नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ये सोच रहा है, कोई वो सोच रहा है, वो कर रहा है, ये हो जाएगा, वो कर रहा है, वो हो रहा है. वॉर में यूं हो जाते हैं सारे, केओस में तितर बितर हो जाते हैं सारे. तो इस वक्त जो कैफियत है वो तितर बितर की ज्यादा है, वो वॉर की यूनिटी की कैफियत नहीं है. जैसे हम 65 में, 71 में या सब्सिक्वेंटली 99 में और बहुत सारे मौके आए जहां कैटास्ट्रोफीज आई, जहां क्राइसिस आए, हम यूं हो गए. और पाकिस्तान नेशन हमेशा ऐसे होती रही है पास्ट में, अब भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं. क्यों नहीं हुआ ये मेरा मौजू नहीं है आज का, लेकिन तितर बितर हैं हम. खुदा के लिए वॉर के माइंडसेट में आइए. वॉर के माइंडसेट में एज ए सोसाइटी भी आने की जरूरत है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग भी आने की जरूरत है. इंसान जंग में वो कारनामे कर जाता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं कर सकता था. तो you and I, if you want to really get into that very strong neuroimmunological response, in our minds, we have to start to think we are in war. Doctors are in war, and that state is going to give you a completely different state of mind, and therefore it will change your neuroimmunological assay and performance inside the body. Now, you will replace bad science with good science. What is good science? To base your opinions on evidence. Base your opinion on data that you generate on a daily basis scientifically in your words. ये हम नहीं कर पा रहे. हम काम तो कर रहे हैं लेकिन स्पाइनल होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. यानी बस जो कल किया था वही आज करें, जो कल किया था वही आज करें. सो प्रोटोकॉल्स अपनी जगह पर, लेकिन एक अच्छा साइंटिस्ट वो भी होता है जो साथ साथ इवॉल्व हो रहा होता है वार्ड्स के अंदर काम कर करके. वो वाला कंपोनेंट इस वक्त मिसिंग है. That is bad science. Just following old protocols that killed 20 before. If a protocol has killed 20 before, this ward has to change its protocols. And that is what is going to change. तीसरी चीज जो मैंने लिखी है वो ह्यूमर लिखी है.
دیکھیں مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سرجریز کے دوران سیزیرین سیکشنز کے دوران گانے بھی سنے. ہم گنگناتے سیزیرین سیکشن کر جاتے ہیں, بلٹ نکال جاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ میچ کا سکور بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا. 2020 کی کمنٹری بھی سن رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک فریکچر بھی جوڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک نیل بھی پاس کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنڈیکٹمیز بھی کی ہیں سامنے کہیں ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہوئے کہ ابھی کیا قوم سے کیا خطاب ہو رہے ہیں. So human being and particularly doctors have this capacity to keep their humor and sense of humor around. So وہ لوگ جو کہ سینس آف ہیومر کو اس سے قائم رکھیں گے وہ ٹیرر سے بچے رہیں گے. ادروائز اگر آپ ایک دفعہ ٹیررائزڈ اسٹیٹ میں چلے گئے نا, فیئر اینڈ اپریہینشن کی, آپ برباد ہو گئے, لٹے گئے, مارے گئے, مجھے تو ہونا ہی ہونا ہے کووڈ, تو پھر جناب آپ کا جو امیونولوجیکل ایسے ہے وہ یوں نیچے جائے گا, اور آپ کی نیورو امیونولوجیکل جو اسٹیٹس ہے وہ یوں جیسے مرال گٹوں میں جاتا ہے نا, ایسے نیچے جائے گا. اور جب نیچے جائے گا تو پھر صاف ظاہر یور vulnerability to the same virus who would not have done anything to you with that viral load is going to take over you. And therefore ذرا لطیفے شطیفے آپس میں گفتگو, شعر و شاعری, گانے شانے, وہ ذرا زیادہ ایکسٹریم تھا. جو ہم نے ویڈیو دیکھا کہ کرکٹ ہو رہی ہے وارڈ کے ایک سائڈ کے اوپر, اور باقی پلیز اس کو واچ کریں, that is a little too much. But other than that, I think humor is something which is very, very important to keep our immunity going. If you are happier, if you are laughing, your immune system is likely to be more competent. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنی روح کے اوپر بھی کچھ احسانات کریں. آپ کی روح بڑا کھانا امپورٹنٹ ہے سر, بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری روح کھانا کھاتی ہے, لیکن کیا کھانا کھاتی ہے؟ ہماری روح دال چاول نہیں کھاتی, ہماری روح کڑھائیاں نہیں کھاتی, ہماری روح چرگے نہیں کھاتی. ہماری روح یہ کیفیت کھاتی ہے کہ میں کیا دوسروں کی باڈی اور مائنڈ کو ٹیچ اور لک آفٹر کر رہا ہوں, نرچر کر رہا ہوں. تو جس وقت ہم لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایز اے کمیونٹی ایک دوسرے کو چیزیں سکھائیں گے نا, تو ہمارا سول enrich ہوگا. You know, the fraternity of doctors and health professionals, nurses, paramedics, we are a team which work hand in hand to support each other beautifully. اور وہ جب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے تو ان کی ایک روحانی کیفیت ایلیویٹ ہو رہی. سو یہ کام ضرور جاری رکھیے گا آف لکنگ آفٹر اینڈ کورنگ ایچ ادر کانسٹنٹلی. اس سے آپ روحانی طور پر ایلیویٹ ہو رہے ہوں گے, اور جب آپ روحانی طور پر ایلیویٹ ہو رہے ہوں گے تو آپ کی امیونٹی بہتر ہو رہی ہے. اور ایک جو میں بات کہنا چاہتا ہوں, ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں یہ محسن ہوتے ہیں. محسن, یہ جج نہیں ہوتے, یہ عادل نہیں ہوتے, محسن ہوتے ہیں. وہ جسٹس نہیں کرتے, وہ احسان کرتے. جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں, یقین کیجئے اس وقت آپ کی جو سول ہے وہ ایلیویٹ ہو جاتی, وہ اوپر چلی جاتی. اور جب آپ کی سول اوپر جائے گی تو آپ کے امیونولوجیکل اسٹیٹس اور اچھا ہو جائے گا. سو اٹ از این انویسٹمنٹ انٹو یور امیونولوجیکل سسٹم which will protect you and boost your immunity, but it will help somebody else in a completely different, جو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس کے لیے یہ کر گزریں گے. تو جس وقت آپ ایکچولی لوگوں کے لیے پلازما دے رہے ہیں, اس کی سائنٹیفک ویلیو مجھے نہیں پتا کیا ہے, تو ایکچولی آپ اس پر احسان کریں. جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو احسان کر دینا کسی کے اوپر, لیکن اس وقت احسان آپ اپنے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی روح ایلیویٹ ہو رہی ہے اور انرچ ہو رہی ہے. تو یہ جناب جو مائنڈ فری آف نیگیٹو ایموشنز اور کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہوگا, جو احسان کرنے والی روح ہوگی, جو کیئر کرنے والی روح ہوگی, یہ وہ روح ہے جس کا امیون سسٹم بہت روبسٹ ہوگا. میں آخری بات کروں اور پھر ہم سوال و جواب کا سلسلہ لیں کہ ہمیں رشتے اس وقت بہت سپورٹ کریں گے. وہی فوج جنگ جیتتی ہے جس کی قوم اس کے بالکل پیچھے ہوتی کھڑی ہوئی, اور اس کے ساتھ رشتے سوسائٹی لیول پر, آرگنائزیشنل لیول پر اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے. ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہو آ کر, سوسائٹی ہمارے پیچھے کھڑی ہو آ کے, میڈیا ہمارے پیچھے کھڑا ہو کر, وہ آ کر. بہت سارا پازیٹیو کام ہو رہا ہے, بہت سارے گانے بنے ہیں, بہت سارے میسیجز ہم دیکھنے کو ملتے ہیں, بڑے بڑے سلوٹ سیریمنیز بھی ہوئی ہیں ڈاکٹرز کے لیے. سو میں اس سلوٹ سیریمنی کرنے والوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. وہ والی اسپرٹ ہے جو اس وقت ہماری کمیونٹی کو چاہیے. اور اگر ہماری کمیونٹی کو یہ والے رشتوں کی اسٹرینتھ ملی قوم سے, then we will truly be able to perform like that army who feels that their nation is right behind.
ہمارے لیے ہمارے رشتوں میں میننگ فلنس, ٹرسٹ وردینس, سپورٹ اور محبت کی کیفیت پیدا کر دیجیے. یقین کیجیے وی ول آؤٹ پرفارم آور اون سیلفس, وی ول ڈو امیزنگلی ویل اگر ہمیں یہ لگے کہ ہمارے ارد گرد سوسائٹی اور آرگنائزیشن جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارے پر ٹرسٹ کرتی ہیں, وہ ہمیں کوئی بانی دیتی ہیں, ان کی آنکھوں میں ہماری کوئی عزت اور اہمیت ہے, ہم کسی سے بلونگ کرتے ہیں, کوئی ہم سے بلونگ کرتا ہے. یہ جو فیلنگ آف سپورٹ ہے یہ صرف ہمیں اپنے فیملی اور فرینڈ سے نہیں چاہیے, یہ ہمیں پورے ملک سے چاہیے. اور اگر یہ ملی تو پھر یقین کیجئے کہ امیون سسٹم ہمارا بہتر ہوگا, جان ہم ان کی بچا سکیں گے جن کو ہم نہیں بچا سکیں گے اگر ہم خود پرے بن گئے اور خود انجر ہو کے اس وارڈ سے باہر چلے گئے. سو ایور انکریزنگ نمبر آف ڈاکٹرز getting compromised in the war against COVID can be reduced indirectly by the support, by the love, by the trust and the meaningful relationship of the society with us. And of course, we want the same from our family and friends as well. سائمہ, ہم آخری بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ارد گرد کے لوگوں میں اور اپنے اندر اپنی روح میں 3 چیزوں کو قائم رکھنا ہے in the line of the recommendation of سورہ العصر. صبر و استقامت, اس بات کا احساس کہ کوئی اور ہے جس کے لیے مجھے ایز اے پروفیشنل کھڑا ہونا ہے, اس کی زندگی کو بچانے میں میرا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. I have to be empathetic. اور آخری بات یہ کہ ایک سجدہ شکر کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کی جان بچا سکوں. یہ جو گریٹیچیوڈ ہے یہ میری روح کو ایلیویٹ کرے گا اور اس کو اسپیشل کر دے گا. ڈاکٹر وہ جو مسیحائی کی اس کیفیت میں جا کے سجدہ شکر ادا کرتا ہے وہی جنگ جیتا ہے. اینڈ therefore I feel that سورہ العصر جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی وہ ایک بہت بڑا سورس ہے آف بوسٹنگ our mental health as well as our immunity. Thank you very much. میں نے بہت سا ٹائم لے لیا لیکن اب ہم چلتے ہیں لوگوں کامنٹس کی طرف اور سوالوں کی طرف جو کچھ آپ کے پاس آ چکے ہیں, اور پھر اگر ہم نے چاہا تو ہم اور بھی سوال لیں گے. جی جناب. جی سر. سر ٹائم کا تو پتہ نہیں چلا. I already wanted کہ آپ اور بولیں. And thank you very much, sir, for such beautiful words. I'm already quite boosted. Thank you very much. It was a pleasure listening to those words. ہمیں اس وقت آپ کی جو بات ہے نا کہ بہت ضرورت ہے ایسے ہونے کی اور ہمارے پیچھے سب کی فورس آنے کی, وہ it was very evident from your kind words. Before we move on to the questions, I have already made a list of few questions and there are quite a few coming in. I would like to the team to share that performer that Professor Rana and his team has developed. And this is a self assessment questionnaire or a checklist that all the healthcare workers, will let it be displayed for 2-3 minutes. So our viewers can, just go through them and evaluate their own selves. خود ہی step by step اس کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں which they are going through or they are feeling. And I don't think so کہ کسی کو 1 یا 2 ہوں گی because I've been through it. So there are quite a lot of tips یہ ہم سائمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے جتنے بھی لوگ جنہوں نے آج رجسٹر کیا ہے ان کو ہم فیس بک کے اوپر شیئر کر لیں. یہ ایک فارم ہے, یہ ہم شیئر کر لیں اور یہ ان یور اون ٹائم بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک طرح سے معیار ہے جس سے کہ آپ بہت جلدی اپنے آپ کو اسکرین کر سکتے ہیں both in terms of education کہ اگر مجھے برن آؤٹ ہو خدا نخواستہ تو وہ کس طرح سے پریزنٹ کرے گا, but also is a measure of am I going in the right direction or I need a boost of my immunity and mental health. وہ ساری باتوں کے لیے یہاں پر ایک طرح سے ڈسپلے آپ کے پاس موجود ہے. It's like taking your blood pressure. So it's a mental health blood pressure that you're taking کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی اس گیون ٹیمپریچر کیا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کا اور آپ کی امیونٹی کا. یہ صرف ہم ابھی آپ کو فلیش کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم سوالوں کے جواب دینا شروع کریں, بٹ وی ول سینڈ اٹ اکراس ٹو یو. تو آپ کو اس وقت فوری طور پہ سے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ ٹو سینسٹائز ٹو یو. یہ ایک پرفارما ہم نے یو کے اور کینیڈا کے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر بنایا ہے
It's widely being used in those countries, but it is also being used in Pakistan and various institutions, also being used for research. तो ये हम जब आपको भेजेंगे तो ये अपने वार्ड्स में आप यूज कीजिएगा अपने कॉलीग्स के साथ भी, और इसको डिसेमिनेट कीजिएगा. It is free of cost, obviously, and you can just use it the way you want to use it, for research or for information or for education. जी सर, ये जी इसीलिए है, we will also share it on our Facebook and all the groups that we invited in for, so that because सबसे मेन टारगेट तो हमारा है ही हेल्थ वर्कर्स इस वक्त, और आज हमारा एक सेशन टारगेटेड ही स्पेशली उनके लिए था. मेरे पास इतना सारा, मुझे थोड़ा सा सुकून मिला खुद भी. The question, besides quite a few points that you've already mentioned, are there any mental exercises or relaxation techniques that one can, do to elevate their mental health status or boost their immunity? जी देखिए, ये तो एक तो मैंने तो इस कंसेप्चुअल बातें आपसे की जी. तो ये मैंने ये एक्सरसाइजेज हैं एक्चुअली. ये जो मैं आखिर में बात कर रहा था ना, ग्रेटिट्यूड, एम्पैथी एंड माइंडफुलनेस, ये 3 वर्ड्स हैं. आप इसको याद रखना चाहें तो खवातीन तो बहुत आसानी से याद रख लेंगी. इससे जेम बनता है, GEM, जेम. आपको तो हीरे जवाहरात का बहुत शौक होता है. तो जेम है ग्रेटिट्यूड, एम्पैथी एंड माइंडफुलनेस. ये 3 चीजें हैं जो कि जिस भी माइंड में डेवलप होना शुरू, और तीनों की एक्सरसाइजेज हैं. अब ये मौका तो नहीं कि वो मैं एक्सरसाइजेज आपको करके दिखाऊं, बट इफ यू टाइप दीज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्सरसाइजेज दैट आर अवेलेबल. हाउ टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, हाउ टू बिकम एम्पैथिक, how to develop your emotional quotient. Emotional quotient is all about empathy breathing. So, and how to become mindful. Mindfulness की exercises से internet भरा हुआ है. So you can download those exercises and do them. Exercises for gratitude, exercises for empathy, exercises for mindfulness. ये 3 चीजें जो बहुत strongly recommend करता हूँ for soul building, for clarity of mind. And if you have a soul building exercise built into your life, I can assure you that ये बूस्ट करेगा आपकी इम्यूनिटी को. आपके चांसेस ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19 बेहतर हो जाएंगे. मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं कल खुद ही कोविड-19 के वल्नरेबल हो जाऊं, बट ये आपको हेल्प करेगी, सर्वाइव करेगी, आपको हेल्प करेगी टू सर्वाइव कोविड-19 अगर हम ये 3 चीजें करने में कामयाब हो जाएं, बिल्ड इन करने में कामयाब. जी. So there's another question, and rather this question has been asked by quite a few participants, that fear of testing. Fear of testing. Testing. You know, how टेस्ट करवाएं ना करवाएं, मैं एक्सपोज हुआ नहीं हुआ, मैं क्या कहते हैं टेस्ट करवाने जाऊंगा तो फिर मेरी रिपोर्ट क्या आएगी, छोड़ो दी रहने दो. जी बिल्कुल, वेरी वेल पुट. अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो फियर ऑफ टेस्टिंग है ना, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है सारी सिचुएशन. इसको खुदा न खास्ता कोई नफ्सियाती बीमारी ना समझ लीजिएगा. यू नॉट बिकमिंग अ हाइपोकॉन्ड्रियाक इफ यू आर लाइक दैट. सो डोंट थिंक दैट दिस इज एन एबनॉर्मल रिएक्शन. ये बिल्कुल नॉर्मल फियर है जो कि इंडिविजुअल में होती है. और जब फियर बढ़ती है ना, किसी भी शख्स में खौफ बढ़ता है, तो वो एम्बिवेलेंट हो जाता है. एम्बिवेलेंट उस शख्स को कहते हैं जो डिसाइड नहीं कर सकता, यानी कि हु इज टू बी और नॉट टू बी वाली हैमलेट वाली स्टेज में होता है. तो ये जो टू बी और नॉट टू बी वाली स्टेज है ना, यही ले आती. कराऊं टेस्ट ना कराऊं टेस्ट. तो जनाब, टेस्ट कराने के बाकायदा WHO ने क्राइटेरिया मुकर्रर किए हुए कि ये क्राइटेरिया है, ये अगर आप फुलफिल करते हैं तो जाइए टेस्ट कराइए, और अगर आप फुलफिल नहीं करते तो दैट मीन्स you're not going to test yourself. If you're going to test yourself, it will be bad science. तो हमने अभी गुफ्तगू की है कि as for health professionals, at least you and I have to practice good science, evidence-based science. तो उसका बड़ा clear criteria है. This, and then you get a test done. You do not fulfill that criteria, there's no point of it. दूसरा ये कि पेंडेमिक में हमें पता है कि टेस्ट्स की अपनी लिमिटेशन भी होती हैं, और टेस्ट पॉजिटिव होने के बावजूद डजंट रियली मीन दैट खुदा न खास्ता इट इज गोइंग टू एंड इन अ फेटल आउटकम. तो ये भी बाज़ का ये फीलिंग मैंने देखी है कि टेस्ट करा लिया, जैसे टेस्ट पॉजिटिव आया तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलता बंदा धड़ाम से कुर्सी आए, मेरा टेस्ट पॉजिटिव हो गया.
اس سے پہلے وہ بالکل فرسٹ کلاس جا رہا تھا, ٹیسٹ پازیٹیو ہوا نہیں اور وہ گیا نہیں. تو یہ والی جو سچویشن ہے وہ بھی پھر ذہن میں رکھیے گا کہ جی آپ بلا وجہ جب ٹیسٹ کراتے ہیں, so it produces a degree of distress in you, جس کو پھر جس سے سروائیو کرنا بعض کا مشکل ہوتا ہے. It compromises your immunity and your mental health. تو بیکاز مطلب یہ کہ بوتھ آر جب انٹرلنکڈ. خام خواہ تیر اڑ رہے ہوں تو ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے اتنے زیادہ. So I hope many will realize it. And yes, sir. I think quite all the doctors who have been blessed to be parents, their question and their concern. I'd ask the GETS team to share that picture that I already sent them. That picture hit so many hearts and so many notes and every people's minds, because the doctors who are parents, وہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم گھر جاتے ہیں, بچوں سے دور رہتے ہیں, چاہے وہ ایکسپوز ہوئے یا نہیں ہوئے, گھر میں بھی وہ فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرتے. اینڈ بچے, چھوٹے بچے اور بچے سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے ماں باپ ہم نے کچھ غلط کر دیا کہ ہم سے دور ہو رہے ہیں. کیوں امی مجھے کھانا نہیں کھلا رہی, کیوں امی مجھے گلے نہیں لگا رہی, کیوں ابو آ کے تو اپنے کمرے میں ہی چلے جاتے ہیں, ہم سے نہیں پوچھ رہے اور دور دور بیٹھ رہے ہیں. دیز آر اسمال فیملی تھنگس, اسپیشلی گھروں باقیوں میں بھی, لیکن ڈاکٹرس کے ساتھ خاص طور پہ دے فیل سیڈ وی ہیو ناٹ ہگڈ آر کڈ فار سو مینی ڈیز. میں اپنے بچے کو پیار نہیں کر سکتا, بچے سوال پوچھ رہے ہیں. So when this picture came out, everybody could relate to this picture, because she's a mother in PPE just to satisfy that little kid. So how can we deal with our kids and how to deal with our kids? ہم اپنے بچوں کو کیسے وہ ایویڈنس کے ساتھ اور کیسے سمجھائیں کہ ان کی بھی ایموشنل ہیلتھ ہے جو ہم سے لنکڈ ہے, ڈپینڈنٹ ہے, اور ہماری بھی ڈیفینیٹلی ان سے ہے, اس کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک فریز سناتا ہوں سائمہ, جو شاید ہمارے آڈینس کے لیے عجیب سی ہو. فریز یہ ہے, چلڈرن کین بی دا بیسٹ پیرنٹس. اوکے. آپ کبھی دیکھیے کہ آپ اپنے کسی چھوٹے سے بچے کو 7-8 سال کے یہ کہیں کہ بیٹا مجھے سر میں بہت درد ہو رہا ہے, پھر ذرا اس کی پرفارمنس دیکھیے. اس کے بعد, امی آپ یہاں لیٹ جائیں, ابو آپ یہاں لیٹے, میں آپ کا سر دباتا ہوں, میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں. امیڈیٹلی اس کا ایک اور ہی ماڈل آپ کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے, اس کی جو پوری پرسنالٹی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. So that means that every child within him has a parent, has an adult in him. اس کا اپنا ایک کمپیوٹر ہے جو شاید میرے کمپیوٹر سے زیادہ اچھا ہوگا, بیکاز میرا کمپیوٹر ڈی کے کر رہا ہے, اس کا تو انہینس کر رہا ہے. سو اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے سائنس ان سمپل ٹرمز, آسان الفاظ میں بیان کریں کہ یہ صورتحال ہے بیٹا اور یہ میرا کام ہے جس پر میں جاتا ہوں, یقین کریں your children will pick it and would understand. اگر آپ نے simple terms میں بات کی کہ what are you all up to, and I'm sure they're going to take tremendous pride. میری فوج کی بیک گراؤنڈ ہے, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے بیٹیوں نے بہت پرائڈ لی ہے اس میں کہ ہمارے ابا یونیفارم پہنتے ہیں. تو جس طرح سے فوجیوں کے بچے اس بات کے لیے پرائڈ لیتے ہیں نا, تو یہ موقع ہے جہاں پر ڈاکٹروں کے بچے پرائڈ لیں گے اس بات میں. Where my father was, he was in the middle of the COVID-19 crisis and dealing with and working in the wards. وہ پی پی ای کے یونیفارم کو خاکی یونیفارم کے ساتھ ایکویٹ کرنا شروع کر دیں. پر آپ ان کو یہ والی انفارمیشن دیں تو صحیح ذرا ایک دفعہ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ بالکل واضح, سچی, کلیئر بات کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ فرنٹ پہ جا رہے ہیں, آپ فرنٹ ایک جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, اور they are going to take tremendous pride. اور وہ جو ابیس وہ آپ کو پھر بھی کریں گے, لیکن وہ جو پرائڈ ہوگی نا وہ اس کو نیوٹرلائز کر دے. جس وقت بچے خود بھی کبھی بیمار ہوتے ہیں اور آپ ان کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں بیٹا میں آپ سے دور نہیں ہوں, فاصلے پر ہوں. تو دوری اور فاصلہ یہ دو چیزیں ہیں. آپ فاصلے پر رہ کر بھی دور ہو سکتے ہیں اور دور رہ کر بھی فاصلے پر ہو سکتے ہیں, اور بعض اوقات دوری کے ساتھ فاصلہ مٹایا بھی جا سکتا ہے. سو یہ تینوں کمبینیشنز ممکن ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا. تو کوئی بات نہیں, فاصلہ رکھ کے ہم دوری کو مٹا سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ.
سر آپ کو بتا دوں میں بھی فوجی کا بچہ ہوں. آپ کو شاید وہ ہم missed that point, because I take a lot of pride in being, daughter of a Pakistan Air Force pilot, ہاں. اور جناب ڈاکٹروں کے بچے پرائڈ لیں گے آپ دیکھیے گا کووڈ-19 کے بعد. we have to work for our fraternity's development. جو آپ نے وہ ایسے کیا تھا نا, اس میں ہمیں خود بھی, سب ڈاکٹرز کو, سب ہیلتھ ورکرز کو بھی اپنی اس فریٹرنٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے ایموشنلی, اینڈ جس طرح آپ کہہ رہے کہ ایک دوسرے کے یونیفائڈ ایفرٹس ہوں, ہماری سنکرونائزڈ ایفرٹس ہوں. اس کے لیے ایک ہمیں کویشچن بھی آیا ہوا ہے کہ we as a community are not supporting each other and there is not a unified approach. How can we be more synchronized and unified, or at least what we can do for looking after the interests and well-being, both physical and mental, of each other? اچھا سائمہ, میں اس کے جواب میں آپ سے عرض کروں گا کہ تھوڑے سے شکوے کے ساتھ شروع کروں گا. شکوہ یہ ہے کہ فوج کا یہ اصول ہے کہ فوج میں جو جرنل ہے نا وہ اگلے مورچ تک ہوتا ہے, جاتا ہے, اپنی پریزنس شو کرتا ہے. بالکل. اگر پائلٹ جو ہے, جو کہ پائلٹ آفیسر ہے, وہ جنگ میں اپنا جہاز اڑاتا ہے تو ایئر چیف مارشل بھی اپنا جہاز اڑاتا ہے. تو یہ جو اسپرٹ ہوتی ہے نا, وہ چاہے ایک دفعہ جائے جنگ میں, چاہے وہ 2 دفعہ ایک جنگ میں جائے, تو اس بات کا احساس ہوتا ہے سولجر کو کہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہے. لیکن اس وقت ایک کیفیت دیکھنے کو مل رہی کہ جو ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں, جو ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ دور ہیں بہت. انہوں نے ابینڈن سا کیا ہوا لگتا ہے اپنے ینگ ڈاکٹرز کو, ان سے کمیونیکیٹ نہیں کرے. وی انڈرسٹینڈ دیٹ دے آر ولنریبل, شاید میری طرح وہ بھی بڑھاپے کی اس میں جا رہے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ میں ولنریبل پاپولیشن میں ہوں. لیکن پلیز ٹرائی اینڈ گیٹ کلوز ٹو دیم. جتنا آپ دور ہوتے جائیں گے اپنے پوسٹ پی جیز سے, جتنا آپ دور ہوتے جائیں گے اپنے ایم اوز سے, جتنا آپ دور ہوتے جائیں گے اپنے ہاؤس فزیشین سے who are up there, leading the war and fighting as soldiers in the trenches, ان کے قریب جیسا جائیں گے نا, یقین کریں وہاں پر بائنڈنگ اور زیادہ ہو جائے گی. اب امیجن اے پروفیسر, چاہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ جائے, پی پی پہن کے جائے, اپنی پروٹیکشن کر کے جائے, یہ جو سارے گھر میں بیٹھ گئے نا, جا کے دور ہو گئے ہیں ساری چیزیں, اور صرف ٹیلی فونکلی خطاب فرما رہے ہیں عوام کے ساتھ, تو یہ بھی تھوڑا سا ہماری فرٹرنیٹی کے اندر ایک بریچ بن رہا ہے. سو آئی تھنک اے لاٹ آف responsibility now is for the senior doctors, for the senior professionals to actually integrate themselves into the COVID situation, having taken due precautions. We don't want to put, میں جنرلائز نہیں کر رہا, ہمیں پتہ ہے بہت سارے پروفیسرز, بہت سارے سینئر ڈاکٹرز actually have lost their lives in the cause of COVID-19. Sir. And they've been up there. So ایسا نہیں ہے, یہ میں جنرلائز نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور زیادہ انٹیگریشن ہو سکتی ہے فریٹرنیٹی کے اندر. اور وہ جو آپ بات کریں تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں, joining together in the mutual teaching of truth, patience and perseverance میں جو سورہ العصر کا ایک اور زیادہ انٹیگریٹنگ رول پیدا ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں, وہ تھرو آر سینئرز ہو سکتا ہے. اینڈ اف دے کین devote themselves a little more towards being at the front, more frequently seen at the front, if not really performing at the front, تو اس سے fraternity میں بہت زیادہ بوسٹ آئے گا اور morale بہتر ہوگا. جی تھینک یو سو مچ سر. دین اندر تھنگ, ڈیوٹیز کا آپ نے ذکر کیا ینگ ڈاکٹرس کی, سینئر ڈاکٹرس کی, جو ہماری فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, ان کو انیشیلی ایک بہت بڑا فیملیز سے رزسٹنس آیا کہ ریزائن کر دو, تم گھر سے مت جاؤ, گھر لے آؤ گی, بچے ہیں, میاں ہیں, ڈالنا ضروری ہے ڈیوٹی پر. مجھے کتنی ساری لڑکیوں نے فون کر کے آ کے, ڈاکٹر سائمہ ہمارے گھروں سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹاپ گوئنگ, اور کچھ نے کیا بھی. یہ کسی نے نہیں کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا اور میں کرنا چاہتی ہوں, and I'm very proud of this. Not a single girl told me کہ میں کرنا چاہتی ہوں. ہر ایک کو وہ پریشر فیملی کی طرف سے آیا کہ چھوڑو گھر بیٹھو, کچھ کو کرنا بھی پڑا.
What to do, how to, be brave enough to face that pressure and lessen the worries of the family. کہ ٹھیک ہے آپ نے بتایا بھی ہے لیکن just to, دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ کووڈ-19 نے جہاں ہمارے سارے نظام کو زندگی کی درم برم کر دیا نا, it can redefine so many things for us. It's a huge opportunity. ایک constant criticism پچھلے تقریباً 1.5 decade سے یہ چلا رہا ہے کہ میڈیکل کالجز میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بوائز کم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک کرٹیسزم چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, کس بنیاد پر یہ کرٹیسزم تھا؟ اسی بات کی بنیاد کہ جس طرح سچویشن کھڑی ہوگی تو اس وقت آپ لڑکوں کو ڈھونڈیں گے, لڑکے ہوں گے نہیں. لڑکیاں جو وہ گھر بیٹھ جائیں گی کہ ان کے شوہر, ان کے بھائی, ان کے ابا کہیں گے تم تو نہیں جا سکتی, تم تو اس سچویشن میں گھر پہ بیٹھو. دس از دا ٹائم فار آر فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے آئی ایم سو سوری, آئی ایم اے سولجر. اور سولجر جنگ کے دوران چھٹیاں نہیں دیتے, وہ چھٹی اپلائی ہی نہیں کرتے. So I think this is the time actually to prove the theory wrong, that concept wrong, جو کہ پچھلے 15 سال سے اس ملک میں چلا رہا ہے کہ جی خواتین کو نہیں ہونا چاہیے. آج پروف کریے اس کو wrong آپ by showing that you're up there in every COVID situation performing duties as well, maybe even better. Because میں اس بات کا believer ہوں as a mental health professional that mentally speaking, in terms of the spirit, in terms of the soul, females are more resilient. They're able to cope with far bigger challenges when it comes to physical prowess is concerned. You're a gynecologist, you know that what I'm saying. As an obstetrician, you know kitni resilient hoti khawateen, how much pain they can sustain and take. So this is the time to actually show your resilience and show to the world and show to Pakistani people that when females are getting into medical colleges, they mean business. They do not mean getting better spouses for marriage, جو آپ کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. ڈاکٹر برائڈس کانسیپٹ جو بڑا چلا. Nonsense. Okay, this is the time actually to prove that all crap wrong and show to the people of Pakistan that females are as good soldiers as their male counterparts. We do not divide our profession into female and male. میں ہمیشہ اس بات کو ریزسٹ کرتا رہا ہوں یہ کہنا کہ جی یہ لیڈی ڈاکٹر ہیں. میرے خیال میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. لیڈی ڈاکٹر نام کا کوئی جانور نہیں ایگزسٹ کرتا. تو آپ پھر ایک لیڈا ڈاکٹر ہوگا, پھر ایک لیڈی ڈاکٹر ہوگی. اس طرح کی کوئی نان سینس نہیں ہے. وی آر ڈاکٹرز, ڈاکٹرز آر ڈاکٹرز, ججز آر ججز. کوئی لیڈی جج نہیں ہوتی کوئی. ٹھیک ہے, سو اگر سولجر ہے تو وہ لیڈی سولجر نہیں ہوتا, وہ سولجر ہی ہوتا ہے. سو دیر آر, آپ کو پتہ ہے چائنیز آرمی میں فیمیل اسی طرح سے جنگ لڑتی ہیں. اور میں آئی واز سرپرائز ٹو نوٹ دیٹ جو لداخ میں چائنیز آرمی ہے اس کے اندر فیمیلز ہیں. لک واٹ اے ونڈرفل جاب دے ہیو ڈن ان لداخ. سو جناب اگر لداخ میں ہو سکتا ہے تو کووڈ-19 کے خلاف بھی خواتین کھڑی ہو سکتی ہیں. سو سے نو ٹو دس پیٹرنلسٹک ایٹیٹیوڈ. جی ماشاء اللہ کھڑی ہیں. obstetricians always deliver. Obstetricians always deliver. They would stand against this paternalistic so-called and patronizing attitude of certain people who wants them to sit home. Acha, another question. You just mentioned initially also, ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ساری سلوٹ سیریمنیز اور جو سارے لوگوں کے اچھے ورڈ کہ ہمارے ساتھ کمیونٹی ہماری پیچھے آ کے کھڑی ہو. جو ایک مریض آپ کو یہ میسج بھی کر دیتا ہے نا کہ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, یو ہیلپ می, آپ کو وہ 100 قدم اور آگے آسانی سے لے کے جاتا ہے. تو unfortunately, very unfortunately, quite a few incidents which we already were fearing will happen. Doctors کے against abuse ہے. We had ہمیں دکھ ہوتا ہے, یقین کریں ہسپتال کی ایک کھڑکی بھی ٹوٹتی ہے نا ہمیں دکھ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے وہ شیشہ لگا تھا, وہ کاؤنٹر بنا تھا, وہ مشین آئی تھی, کتنے ہمیں مجھے اپنے ہاؤس جاب کا یاد ہے, ہم خود چندے جمع کر کے بھی چیزیں پرووائڈ کرتے تھے کہ یار یہ ہمارے یونٹ میں آ جائے, ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آ جائے. سو آئی کین ریلیٹ ٹو, مجھے وہ نیچے گری ہوئی ای سی جی مشین جو ہے نا, مجھے دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بھی.
صرف چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اگر میں اپنے ہیلتھ ورکرز کے اوپر جاؤں, گولی بھی کھا لی, ٹھیک ہے, وربل اور وہ مینٹل ابیوز سے تو ہم گزر ہی رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں کمنٹس مل رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اس نے یہی کرنا تھا, لیکن اب ہم نے ایکچولی فوٹیجز دیکھی جہاں عام عوام نے ایک ہیومن بینگ کی عزت بھی نہیں کی. ریسنٹلی ہمارے لیبر روم میں گجرانوالا میں انویڈ کر کے آفٹر لیڈی واز براٹ ڈیڈ ان اینڈ دین جو گولی لگ گئی اس کو, وہ ہماری کمیونٹی کو چلو اگر کوئی ہماری طرف سے لیک آف کمیونیکیشن ہے, لیکن واٹ کین وی ڈو. ایک تو اس نیگیٹو ایسپیکٹ آف دا سوسائٹی کو ہم روز فیس کرتے ہیں. فیئر ہے بہت سے لوگوں میں کہ یار اب یہ آ کے ہمارے یہاں تو نہیں, آج توڑ پھوڑ ہو جائے گی, آج کس کے بال نوچے جائیں گے, تو آج کس کا پی پی سوٹ جس کے لیے ہم ترستے پھرے وہ پھٹے ہوئے دیکھ کے نا مجھے وہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ یار اس کا سوٹ بھی پھاڑ دیا انہوں نے. مطلب جو خون لگا ہوا تو وہ ہے, ہمیں اس پی پی سوٹ کی بھی قدر ہے اس وقت, اس کا بھی دکھ ہے. ہاؤ کین وی اس فیئر کو اوور کم کرتے ہوئے, کیونکہ اب سب کو جب سے یہ فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا ہے اینڈ لیبر روم میں گھس گئے ہیں لوگ, everybody at the back of their mind is now on their toes, alert, کہ ہم پیشنٹ کی حد تک, جو ہم ہر حد تک جاتے ہیں نا, وہ سب کو ایک ڈر لگ گیا. اس کو ہم کیسے ڈیل کریں, اور ہم سوسائٹی کو بھی کیسے بتائیں اپنا یہ درد, اپنا یہ دکھ, کہ جب آپ کے مریض کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہوتی, ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں, ان کے سیمپل لے کے ہم خود بھاگتے ہیں, ہاؤس افسرز بھاگتے ہیں, میں خود بھاگی میں ہاؤس جاب. جی یہ جی ہم ہم سب کیسے کر ان تک چکے ہیں. کمیونیکیٹ کریں؟ ایوری ڈاکٹر کین ریلیٹ ٹو دس. بالکل بالکل صحیح. اچھا دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو ایک اس کو دیکھنے کا بہت سپرفیشل سا طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس طرح کے سارے جیسچرس کو, ٹھیک ہے, ہم ایز اے فریٹرنیٹی, ایز اے کمیونٹی ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے, یہ تو ہے, ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں جب ہم یہ کہتے ہیں تو میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, میجورٹی آف دا پاپولیشن کہے گی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب لیکن ہم اس کو ذرا سا تھوڑا سا گہری نظر میں دیکھیں. گہری نظر میں دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو اس وقت اوور آل مزاج ہے نا پورے ملک کا, اس کے اندر بہت زیادہ اینگر اور فیئر اور فرسٹریشن بلڈ ہوئی ہوئی ہے اوور آل. وہ اینگر اور فرسٹریشن ڈاکٹروں کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ بنیادی طور پر ان کی انسانوں کی زندگی کا حصہ ہے, اور ان کو جب ایک موقع ملتا ہے نا کہیں اس کو ایکسپریس کرنے کا, تو دیر فور اس کے اس اسٹیمولس میں اور اس رسپانس میں یا اس ریئیکشن میں کوئی مماثلت نہیں ہوتی, کوئی بیلنس نہیں ہوتا. بیکاز ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ماں جو کہ ایک بہت دکھی بیوی ہے, ایک بہت دکھی بہو ہے, وہ اپنے بچوں کو پیٹنا شروع کر دیتی ہے. اب وہ جب بچوں کو پیٹ رہی ہوتی ہے تو بچوں کا قصور کیا ہوتا ہے کہ وہ اونچی آواز میں بول رہا ہے. بعض مائیں بچوں کو اس طرح پیٹ رہی تھی, تو رو کیوں رہا ہے, میرے پیٹنے پہ رو کیوں رہا ہے. مطلب کوئی حیرانی ہو جائے گا نا یہ بات سن کے کہ میں پیٹوں لیکن تو روئے نہ. یعنی کوئی پرپورشن, کوئی سینس نہیں ہوتی اس میں جو وہ کر رہی ہوتی ہیں, یا جو گفتگو کر رہی ہوتی ہیں, یا جو حرکتیں کر رہی ہیں. دیر از نو پرپورشن بٹوین دا ٹو. لیکن ذرا پیچھے جا کے دیکھیں تو وہ جو ماں جو بچے کو پیٹ رہی ہے, تصویر میں تو یہی نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کا بہو ہونا, اس کا ایک ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہونا, بہت سارے فیکٹرز نکل کے اس چپل اور چپیٹ کے اندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں جو وہ بچے کو مار رہی ہوتی ہے. تو یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ایک اوور آل وائلنٹ سوسائٹی بن گئی ہوئی ہے. جب جیسے ان کو موقع ملتا ہے کہیں پر تو وہ اس پوری شدت کے ساتھ اس کا اظہار کر دیتے ہیں. اور کون ہوتا ہے آن دا ریسیونگ اینڈ؟ اے ڈاکٹر اور اے پیرا پروفیشنل اور اے پیرامیڈک اور اے نرس. تو ایک تو یہ پہلو ہے اس کا, جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو ہم فلاسفائز کریں, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو. دوسرا یہ کہ خود کووڈ-19 نے اکنامکلی, سوشلی بہت زیادہ ڈسٹرپٹ کیا ہوا ہے سوسائٹی کو, اور وہ ایج پہ جا رہی ہے, آہستہ آہستہ ایج پہ جا رہی ہے. اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ ایج پر اور جاتی جائے گی. یہ جو امریکہ میں مظاہرے ہوئے ہیں, یہ صرف سیاہ فام کے مر جانے کے مظاہرے نہیں تھے, یہ کووڈ-19 کی فرسٹریشن کے مظاہرے بھی تھے. سو یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ دوسرا پہلو ہے. یہ ہم تھوڑا گہرائی میں جا کے سطح کے نیچے والے فیکٹرز کو دیکھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو پیشنٹ اندر گیا نا کووڈ-19 وارڈ میں, اس کی ٹوٹل کمیونیکیشن ٹوٹ جاتی ہے فیملی کے ساتھ. اور ہمارے یہاں کلچرلی ایک نظام یہ ہے کہ ہم مریض کو دیکھنا چاہتے ہیں.
آپ کو پتا ہے نا کہ وہ رشتے دار جو آپ کے یہاں کبھی شادی بیاہ پر بھی نہیں آئے وہ دیکھنے ضرور آتے ہیں. تو یہ جو ایک بہت بڑا فیکٹر نہیں کہ وہ نظر سے اوجھل ہو گیا تو اب آپ اس کو جوس نہیں پلا سکتے, آپ اس کے اوپر احسان نہیں کر سکتے, آپ اس کا صدقہ نہیں دے سکتے, آپ اس کے سرانے کے نیچے پیسے نہیں رکھ کے آ سکتے. یہ والا جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہ دور ہو گیا, نظر سے اوجھل ہو گیا ہوا ہے, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وائلنس کے اندر. کالی مرغی اس کے اوپر سے پھیر کے کالی نہیں مرغی دیکھی ہوئی جا اوپر سے سکتی. صدقہ دینا تھا وہ نہیں کر ہاں سکتے. وہ نہیں کر تو سکتے. یہ بھی ایک بہت بڑا. تو اگر ہم تھوڑا سا اس بات کا انتظام کسی طرح سے کر لیں کہ ویڈیو لنکس کے ذریعے ایک لنک ڈیولپ کر دیں فیملی کا اور پیشنٹ کا. ہم لوگوں نے پاکستان ریڈ کریسنٹ کا ایک ہسپتال بنایا ہے 5th روڈ کے اوپر راولپنڈی میں. وہاں پر اس بات کا نظام ہے, ایک پورا ہمارا جو ونگ ہے جو کہ ڈیل کر رہے ہیں میڈیا کا اور ساتھ ساتھ کمپیوٹرز کا, وہ یہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ لنک انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے ود دا فیملیز اینڈ دا پیشنٹس ان سائڈ. وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی ملاقات کرواتے ہیں روزانہ 2 گھنٹے. سر بہت سے پیشنٹس نے اپنے موبائلز خود بھی رکھے ہوئے ہیں. خود بھی رکھے ہوئے ہیں, اچھا خود بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن بعض جگہوں پر اب وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا تو اب اس کا موبائل کیا کرے گا, وہ سیویئر سٹیٹ میں چلا گیا, اب اس کا موبائل, اس کو آکسیجن لگی بائی پیپ پر, کہاں اس کو تو ہائی پریشر آکسیجن لگی ہوئی ہے. بالکل کوئی یہاں پر کنیکشن نہیں. سٹاف اگر یہ کرنا شروع کر دے کہ ایک کمیونیکیشن نہ ٹوٹنے دے مریض کی اس کی فیملی کے ساتھ, اور دوسرا جب وہ ڈیٹیریوریٹ کرتا ہے تو پلیز اس کو انفارم کریں. اب آپ یہ کہیں گے کہ یار ہم اس وقت اس کو لک آفٹر کریں گے, انفارم کرنے چلے جائیں, تو یقین کریں گے آپ میں سے کچھ لوگ ضرور اتنے اچھے کمیونیکیٹرز ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کی یہ ڈیوٹی لگا دیں اور تھوڑا سا ان کو کمیونیکیشن اسکل سکھا دیں کہ کس طرح سے فیملی کو اپڈیٹ کرنا ہے, تاکہ ان کو پہلی دفعہ یہ نہ سمجھ آئے کہ جناب باڈی باہر آ رہی ہے اچانک. ہم لے کر گئے تھے مریض کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا, اس کو تھوڑی چھینکیں آ رہی تھی, اس کو کھانسی ہو رہی تھی, اور 3 دن کے بعد اس کی باڈی باہر آ رہی. ذرا سا ایمپیتھائز کریے اس سچویشن میں, خدا نخواستہ میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا بنے گا, کس طرح ہماری کیا مینٹل اسٹیٹ ہوگی اس طرح. تو یہ پھر اس سچویشن میں انسان کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے, جو ریئیکشن بلیم کا ریئیکشن ہوتا ہے. بلیم کرتا ہے انسان. ہر کوئی جب گریف میں جاتا ہے تو اس کا پہلا ہیومن سائیکولوجیکل ریئیکشن بلیم ہوتا ہے. تو بلیم کون ہوتا ہے سامنے کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر. سامنے ہوتا ہے ہسپتال, سامنے ہوتی ہے نرس, سامنے ہوتا ہے پیرا پروفیشنل. تو ہم اس بلیم کا ٹارگیٹ بن جاتے ہیں. So the community is not against the doctors and the health professionals only. There is so many other factors جو کہ تھوڑی سی گہری نظر سے آپ نیچے جائیں تو اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور یہ پلانرز کا, ایڈمنسٹریٹرز کا ہاسپٹل کے اندر کام ہے یہ والا. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہاؤس جاب والے کا اور پی جی کا کام, یہ نرس کا اور پیرامیڈک کا کام. ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹرز کا, لاجسٹکس رن کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ اس کمیونیکیشن کے چینل کو بحال کریں. اچھی effective communication between what is going on inside and outside with the family is, I think, extremely important and can reduce the degree of the violence that is going on. Having said that, there are criminals out there as well who will take an advantage of a situation, exploit it for completely reasons that are beyond health and COVID. Criminals. And they would come and destroy the property and do these things that we are talking about. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پورا ایک رینج ہے of why this whole phenomenon occurred. Very unfortunate, ridiculous, heartbreaking for health professionals. But we need to look at it at a deeper level. اسی کے ساتھ ایک ہی آپ کی بات پہ کمنٹ بھی آیا کہ جو ہمیں سپورٹ اتھارٹی سے چاہیے اس سلسلے میں. We have been asking, demanding, protesting, crying, requesting, begging, doing everything that you can imagine to implement the laws, the bills that have been lying there on papers for the protection of the doctors and the health facilities. What can we do besides writing and speaking and doing everything to make them realize? میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ, اور یہ میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں, اس ملک میں ہمارے جو پروفیسرز ہیں نا, یا ہمارے جو بگ نیمز ہیں آف آر پروفیشن, دے آر ویری ویری پاورفل پیپل. آپ کو پتہ ہے کہ وین اٹ کمس ٹو سم تھنگ, دے کین ریئلی, جو کہتے ہیں نا پلرز کو ہلا دینا اسٹیٹ کے, ان کے پاس اتنی پاورز ہیں. They need to come out at this point in time. They need to come and show their resolve
with their younger colleagues. وہ انفارچونیٹلی مجھے شکوہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ابھی تک اس طریقے سے موبلائز نہیں ہوئے ہوئے جس طرح سے ہمارا ینگسٹر, ہمارا ینگ ڈاکٹر موبلائز ہوا ہوا ہے کووڈ-19. ان کا رول ڈفرینٹ ہے. ان کا رول یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے بائی پیپ لگائیں یا وہ پازیٹیو پریشر آکسیجن وینٹیلیشن کر رہے ہیں, لیکن ان کی یہ والے رولز ہیں اینڈ دے کین میک اے ڈفرنس. سو یہ جو ہماری سوسائٹیز ہیں, جو ہماری مختلف پاکستان میڈیکل کاؤنسل بنی ہوئی ہے, یہ جتنی بھی ہماری ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں, ان کے پاس اب یہ ڈیوٹی ہے, ہمارے سینئرس کے پاس یہ ڈیوٹی ہے کرنے کی, ہاؤ کین دے یوز دیئر کلاؤٹ, دیئر پاور ٹو ایکچولی موبلائز دا پروٹیکشن آف ڈاکٹرز ان دی آرگنائزیشن. سو بہت ساری سطحیں ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. سب لوگ ایک جگہ کام نہیں کریں گے, مختلف, بٹ وی ہیو ٹو ریئلائز واٹ کین آئی اسپیسیفکلی ڈو in this regard, what can you do, Saima, in this regard, and then I think things will start to change. Because مجھے ایک سوال خود جب میں اس معاملے پہ سوچتی ہوں, میرا پرسنل تھاٹ ہے یار, ایون ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں, وہ جب باتیں کرتے ہیں, کوئی بہت سے لوگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ جب ہیلتھ فیسلٹیز کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, جیسے میں نے کہا ای سی جی مشین کا بھی مجھے دکھ ہے, وہ کاؤنٹر ٹوٹا اس کا بھی مجھے دکھ ہے, وہ ہم اپنے پیشنٹس کی کو جو ہم نے فیسلٹیز دینی ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی ہم یہ باتیں بول رہے ہوتے ہیں. ہم where have we failed that our patients don't come and stand with us? Why don't they join our protests? جی بالکل صحیح ہے. آئی تھنک اس میں پھر وہی بہت گہری باتیں ہیں اس کے اندر, لیکن اس کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ شاید ہم پیشنٹس کے ساتھ وہ جتنا اسٹرانگ رشتہ بنانے کی ضرورت تھی نا, اس میں کامیاب نہیں ہیں. ہم ذرا سا اپنی طرف بھی دیکھ لیں, ہم بہت زیادہ گیجٹ اورینٹڈ ہو گئے. ہمیں بعض اوقات بیڈ نمبر تو پتا ہوتا ہے, مریض کا نام نہیں پتا ہوتا. تو مطلب اگر بیڈ نمبر 14 ہے میرے لیے کوئی مریض اور بیڈ نمبر 8 ہے کوئی پیشنٹ میرے لیے, تو پھر بیڈ نمبر 8 تو نہیں آئے گا کھڑا ہونے کے لیے. لیکن اگر میں نے اس کو محمد خان کو پرسنلائزڈ لیول پر ایک بانڈ اس کے ساتھ کریٹ کیا ہوا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو رات کے 3 بجے میری آہو بکاس ہونے کے لیے اور میری کھانسی جب شدید ہو جاتی ہے, جب میری آکسیجن ڈراپ کر رہی ہوتی ہے, یہ کھڑا ہوتا ہے آ کے. وہ پھر اگر فٹ انف ہوا تو وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہوگا. لیکن بیڈ نمبر 14 اور بیڈ نمبر 8 یہ تو نہیں کھڑے ہونے والے آپ کے لیے. So I think it's a certain degree of lack of bonding and healthy, robust doctor-patient relationships also that is playing a role, as regards they not standing up for us as much as we would like them to. Okay, so coming back to the COVID, mindset, the doctors or a patient is positive in the house, and the caretakers, what can they do to keep the patient positive and to stay positive themselves? Because I got a lot of questions, especially from females, کہ میرے ہسبینڈ پازیٹیو آ گئے اور گھر میں ایک طوفان آیا ہوا ہے, اینڈ اگر ان کا ہم زیادہ خیال رکھیں تو ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ ایک تو بیماری اور تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے, کیونکہ میں بچوں کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہوں, میں ہسبینڈ کو بھی سرو کر رہی ہوں, اور یہ والا ایشو. تو what can we do for the whole emotional health of that caregiver and the patient? اچھا, ایک تو یہ کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہسبینڈ کے اندر کوئی پازیٹیو چیز آئی ہے اور خواتین ناراض ہیں. چلیں کووڈ کے حوالے سے کوئی پازیٹیوٹی انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہسبینڈ میں ایک چیز پازیٹیو ہو گئی. نہیں سر کا تاج بنا کے رکھتی ہیں خواتین اپنے ہسبینڈ کو. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کیئر کا پروسیس ہے نا, اس میں ہم بعض اوقات یہ بھول جاتے ہیں کہ کیئر میں ایک آپٹیمائزیشن کی بہت سخت ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپٹیمائز کرنا کیئر کو بہت ضروری, اور آپٹیمائزیشن ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ انسان کے کپڑوں کا سائز. یعنی کہ یہ نہیں ممکن ہے کہ میرے ابا کا سوٹ مجھے بھی فٹ آ جائے اور آپ کی امی کے کپڑے آپ کو بھی فٹ آ جائے, یہ ضروری نہیں ہے.
سو آپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیئر کو, ٹیلر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹورڈز دا پرسن. نو دا پرسن اینڈ نو ہز سائز آف آپٹیمائزڈ کیئر دیٹ ہی اور شی نیڈس. یہ آپٹیمائزیشن مسنگ ہے. یہ آپٹیمائزیشن کیئر میں بھی مسنگ ہے, محبت میں بھی مسنگ ہے, قربت میں بھی مسنگ ہے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ تینوں کیفیتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ تینوں دن کے مختلف اوقات میں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں, انسان کی اپنی موڈ کی سٹیٹ میں بھی چینج ہوتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر موقع پہ آپ چاہیں کہ بہت سارے لوگ میرے قریب آ کے بیٹھے, لیکن ایک انڈیویجول دوسرے موقع پہ یہ بھی چاہ سکتا ہے کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ بیٹھے. اور بعض اوقات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی آدمی جب یہ کہتا ہے کہ میرے سے دور چلے جاؤ, اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہ جانا. تو یہ تینوں شیڈز ہیں, ان کو ذہن میں رکھیں. تھوڑا سا ذرا سمجھداری کے ساتھ اس ایسپیکٹ کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, انڈیویجولائز کرنے کی ضرورت ہے rather than generalize. انڈیویجولائز کیئر اینڈ پھر آپ دیکھیں گے کہ آسان ہو جائے گا کیئر پرووائڈ کرنا. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک نیوروٹک کمپوننٹ بھی ہے اس کا. نیوروٹک کمپوننٹ پیرانوائڈ کمپوننٹ ہے کہ جو بندہ باہر سے آ رہا ہے, جاؤ جاؤ نہاؤ, جاؤ جا کے جوتے اتارو. ایک وہ جو قیامت لائی ہوئی ہے نا گھر کے اندر, وہ بھی بڑی زیادہ ہے. اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت گھروں میں ہو رہا ہے اس وقت. ٹوٹلی انسائنٹیفک, کوئی اس کے اندر تک اور سینس نہیں ہے. بھئی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. اٹس اے ڈراپلیٹ انفیکشن. یہ تو نہیں ہے بندہ جوتے لے کر اندر آ گیا تو جوتے لے کے اندر آیا تو اس وجہ سے اس سے انفیکشن ہو جائے. تو اور بڑے اوفینسو طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. بندہ باہر سے آئے, آپ کا میاں ہی ہو سکتا ہے, کوئی آپ کا بچہ ہی ہو سکتا ہے, کھڑے ہو جائیں وہاں پر, خبردار سیڑھیاں اترے, آپ چڑھے یہاں سے سیڑھیاں, جائیں پہلے نہائیں آپ کو. اور جس انداز سے کہہ رہے ہو تو وہ بندہ جو ہے نا اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں حد ہو گئی ہے, میں چھوت بنا دی ہے بالکل ٹوٹلی. تو یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ اوور ڈو نہ کر رہے ہوں آپ کہیں پر. سائنٹیفکلی گراؤنڈیڈ جو اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں, وہ نہیں کہ جو میری خالہ نے کہا ہے, نہیں وہ جو میری امی نے کہا ہے, نہیں وہ جو پڑوسن نے کہا ہے, نہیں وہ جو ابھی میں نے واٹس ایپ کے اوپر پڑھا ہے. یار دیٹ از ناٹ انفارچونیٹلی سائنس, دیٹ از بیڈ سائنس. تو ہم نے بہت شروع میں آج بات کی ہے, یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ بیڈ سائنس. ایویڈنس کی بات کریں. یہ جو آپ نے سر ابھی ورڈ یوز کیا اچھوت, یو نو پیپل آر ہیونگ پینک اٹیکس. بہت سے پیشنٹس پینک اٹیکس ہو رہے ہیں, وہ ہائپر وینٹیلیٹ کرتے ہیں, پھر پلس آکسی میٹر لگاتے ہیں, اس پہ وہ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اب یہ ہو گیا. یہ جتنے بھی پیشنٹس کے مجھے کالز آتے ہیں میں کہتی ہوں کام ڈاؤن, ٹھیک ہے, یو آر ہائپر وینٹیلیٹنگ. ہمارے اکثر بیڈس پہ پیشنٹ لیٹے ہوئے ہیں, خود ہی آکسیجن کو جن کو لگی ہوئی ہے اس کو بڑھا رہے ہیں, چڑھا رہے ہیں. سو اس چیز کو لے کر, اور وہ جو لوگوں کو, بیکاز دیٹس اے ویری بیڈ ورڈ. ہم مسلمان, ہمیں یہ اچھوت والا کانسیپٹ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں نا. تو وہ ہم فیلنگ دے رہے ہیں پیشنٹس کو, اپنے گھر والوں کو جو بھی پازیٹیو ہو رہا ہے اس کو بھی اسی تھنگ سے آئی تھنک جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیویجولائز, اس کا ٹیلر کسٹم میڈ جوڑا ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی, میں اس بات سے آپ کی 100% اگری کرتا ہوں کہ اچھوت نہ بنا دیجیے. سائنٹیفکلی ایک ڈسٹینس رکھنا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, ڈراپلیٹ انفیکشن کو بچا کے رکھنا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی لوگ جو ہے نا گاڑی میں جا رہے ہیں, اکیلے ڈرائیو کر رہے ہیں, ماسک پہنو. بھائی یہ کیا اسٹیئرنگ سے لگ جائے گا آپ کو, کیا ہو گیا یار. سو یہ پیرانویا ہے نا ٹوٹلی. اور دوسرا چیمپئن وہ ہے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے موٹر سائیکل کے اوپر اور دونوں نے نہیں پہنا ہوا ماسک. دونوں نہیں پہنا. یہ جو ایکسٹریمز ہیں یہ ہمیشہ اندھیرے جب ہوتے ہیں نا, جب آپ کو انفارمیشن نہیں ہوتی, سائنٹیفک کلیئرٹی نہیں ہوتی, تو یہ جو پھر سائے جب ہوتے ہیں تو ان میں پھر یہ اس طرح کی جو ہے نا آپ کو بیہیویئر پیٹرنز نظر آتے ہیں جو کہ مذاق خیز بھی لگتے ہیں لیکن ہوتے بہت ٹریجک. سر ہم لاسٹ کویشچن بھی لیتے ہیں کیونکہ ہمارا دل تو کوئی نہیں چاہ رہا, لیکن ایک کویشچن جس کو رکھا ہوا تھا کہ after performing my duties I became positive and I have now recovered and I've tested negative, but مجھے اپنے اندر ابھی بھی وہ اسپرٹ فیل نہیں ہو رہی کہ میں ڈیوٹی کو جا کے جوائن کروں. میں جوائن کرنا چاہ رہا ہوں لیکن جس کو کہتے ہیں نا وہ موٹیویشن, میں اس کو واپس کیسے لے کر آؤں, that I joined the duty with full vigor. اچھا, اس کے دو پہلو ہیں. میں ایک تو آپ سے یہ کہوں کہ there is something called the post viral fatigue syndrome. So ایک تو اس کو رول آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے,
Post-viral fatigue syndrome is a well-known entity and it's not COVID-19 related. It is related to every other viral infection, sometimes occur even in influenza. दूसरा ये कि जो ह्यूमन, आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोडक्ट ऑफ देयर हैबिट्स, देयर एनिमल्स ऑफ हैबिट. सो तो ये भी ज़हन में रखिए कि बाज़ का हैबिट आपकी इस तरह से फॉर्म हो जाती है कि ऑफ लिविंग अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, ऑफ सिडेंटरी लाइफस्टाइल, लेटे रहना, सोते रहना, खाते रहना, तो वो भी एक फैक्टर बन गया हुआ है. तो ये भी दो फैक्टर्स हैं जिनको, एक तो क्लिनिकल है, तो पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम को ट्रीट करना चाहिए. जी, वायरल फटीग ट्रीट करना चाहिए, उसका there's a method to treat it. बाज़ का ये होता है कि आप इतने एंक्शियस हो जाते हैं इस दौरान में, इतने that you can actually get clinically depressed. So when once you're clinically depressed, तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है I can't cope. One of the commonest symptoms of clinical depression is I can't cope. जो भी आपकी ड्यूटी पहले होती है उस सारी सिचुएशन से, उसके बारे में ये फीलिंग आती है कि अब मुझसे नहीं होगी, तो उसको भी रूल आउट करने की जरूरत है. So all three possibilities are there. And another thing is, I think you have talked about what can we do for each other, which other health professionals, एक दूसरे का साथ देने में. You have mentioned a lot of things about that. But अगर कोई concise बात करना चाहे कि हम आपस में एक दूसरे की help कैसे कर सकें, I think जो positive आ गया, we can text them, we can connect to them, but anything else that we can do? I think it's very important that mental health professionals in Pakistan need to start the psychological first aid training of non-professionals, family members, paraprofessionals, psychological first aid. बहुत simple technique है, बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, डॉक्टर होना जरूरी नहीं. So mental health professionals, and we've already started through the forum of WHO, Higher Education Commission, Pakistan Red Crescent, and even Ministry of Health, Central Ministry of Health, Federal Ministry of Health has also started a national program of mental health, जिसका purpose ही है कि psychological first aid provide की जाए to health professionals working at the front and to family members of health professionals. So I think health professionals need psychological first aid, PFA. Psychological. Okay. So yes, I've covered this. Right. So sir, जो लिस्ट, एक तो क्वेश्चंस की खैर आए भी चली जा रही है. अब आपको एक काम ये कहना है कि अब आप आसानी से छोड़े नहीं जा सकते, आपको हमने दोबारा भी पकड़ना है. ऑलरेडी मुझे 2-3 सजेशंस आ चुके हैं कि सर के साथ नेक्स्ट सेशन किसके ऊपर रखना है. जी जरूर, मैं हाजिर हूँ. और आप करते रहेंगे, सब मिलके इस जिहाद में हिस्सा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं. So whatever little I can contribute, I'll be delighted to assist you. गेट्स फार्मा की ये ड्यूटी लगा के रखेंगे कि हम आपको जो है ना इसमें एंगेज करके रखें और नेक्स्ट सेशन भी प्लान कर सकें एट योर कन्वीनियंस एट एवरीबडी. और उसमें आज तो हमने हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए रखा था, मे बी वी कैन हैव समथिंग जो बातें हम शायद अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे जनरल मासेस को, जनरल पब्लिक को. अपनी एगनी और अपना दुख हम किससे जाके बांटेंगे ना, हम भी उन्हीं में से, वो हम में से हैं, तो हम उनको भी किसी तरह जो है वो इन्वॉल्व कर सकें और उनको भी इंक्लूड कर सकें. कोई ऐसा सेशन भी प्लान कर सकेंगे कि उनके लिए भी हो बातें और थोड़ा सा हमारा दर्द भी शेयर हो जाए. मे बी इफ दैट्स अ पॉसिबिलिटी. बिल्कुल हासिल. बस सर, थैंक यू वेरी मच. सो I'd like to thank you once again, and thanks to Getz Pharma for helping me out with this, because I've been wanting to do this for quite some time. और गेट्स ने हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया है. और वे कोविड में, जैसे आपने कहा शुरू में, कि बहुत से लोग इसमें से वो जो है ना, वो कुंदन जो है वो इस भट्टी में से जब निकलेगा सोना बन के, तो उसमें इंडिविजुअल्स भी हैं, उसमें कॉर्पोरेट भी है, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं. तो आई विश के सारे लोग, सिर्फ मैं आप कुछ नहीं, हम सब के सब जो है ना वो सोना बन के निकले इसमें से. Okay, Janab, बहुत शुक्रिया. Thank you very much. You've been a wonderful host or hostess, whatever you want to call yourself. But it's such a pleasure talking to you and sharing this set of thoughts that I have about the subject.
I'm very, very grateful for the organization of this entire activity and to all the audience who have spared time. Thank you. Thank you, sir. And a big, round of applause for everybody who has participated. जी And जी बिल्कुल. until the next time, see you again, sir, inshallah. Thank you. Yeah, Allah Hafiz.